औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मिल्लत शिया के अज़ीम मर्ज आज़म हज़रत आयतुल्लाह उस्मा शेख हाफ़िज़ बशीर हुसैन नजफ़ी दामज़िल फ़ारिफ़ की खिदमत में नजफ़ अशरफ में मौजूद हूँ। मैंने उनकी खिदमत में हाज़िर होकर चंद सवालात के सिलसिले में उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहा। मैं उनको शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे वक्त मरहमत फ़रमाया और इन सवालात के हवाले से मैंने उनको ज़हमत दी, उसके जवाब के लिए उन्होंने लुत्फ़ फरमाया और सवालात का जवाब दिया। यकीनन उनके फ़रामीन, उनके अहकाम एक फ़तवा की हैसियत रखते हैं, हाकिम शरअ की हैसियत रखते हैं, नायब इमाम की हैसियत रखते हैं। वो न सिर्फ़ उनके मुक़ल्लिदीन के लिए मिशन राह की हैसियत अख्तियार करेंगे, बल्कि पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए बिलअमूम और मिल्लत शिया की बिलख़ुसूस बहुत से ऐसे मसाइल हैं, लेकिन हम ज़्यादा उनको ज़हमत नहीं देना चाहते। इंतहाई इख्तिसार के साथ सबसे पहले मैं जनाब समाअतुल शेख से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसे मकाम और मनसब पर फैज़ फरमाया है जो यकीनन लुत्फ़ इलाही के बगैर मुमकिन नहीं है। यकीनन उसके पसे पर्दा आपके बुज़ुर्गों की दुआएँ भी हैं, आपके वालिदैन की दुआएँ भी हैं, उसके साथ साथ आपकी काविश भी है, मेहनत भी है। मैं सिर्फ़ अपने नाज़रीन के लिए ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक तालिब इल्मी के ज़माने से लेकर इस अज़ीम मनसब पर फैज़ होने तक का जो एक तुलानी सफ़र, जो बहुत मुशक्क़त आवर सफ़र था, किस तरह तय किया। यकीनन उसमें हम तालिब इल्मों के लिए बहुत से असबाक मौजूद हैं ताकि हम भी उसे इस्तिफ़ादा करते हुए हसूल इल्म के लिए उसी रास्ते पर गामज़न हों और मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलूम के सही तालिब इल्म बन सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालिब इल्म की जो मुश्किलात पेश आती हैं और तालिब इल्म को जो करना चाहिए हुसूल इल्म के लिए, उसको सही तौर पर बयान करना इस हैसियत से कि उसकी वाक़ई हकीकत सामने आए, ये आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ देखने से उसकी हकीकत मालूम हो सकती है। खुदावंद आलम ने मुझे एक आलम घराने में पैदा किया। मेरे जद्द अमजद, मेरे चचा मोहतरम मौलाना खादिम हुसैन जाफरी, मेरे दूसरे चचा आशिक अली, मेरे बड़े चचा रहमत अली, मेरे वालिद साहब, ये सब इल्मी ख़ानदान के चश्मो चराग थे। खुदावंद आलम ने मुझे ऐसे ख़ानदान में पैदा किया और उसका नतीजा ये हुआ कि हम बचपन ही से इल्म की तरफ हमें रग़बत दी जाती थी और कोशिश की जाती थी मेरे वालिदैन की तरफ से और मेरे बुज़ुर्गों की तरफ से कि हम इस रास्ते पर गामज़न रहें। मुझे याद है कि मेरी आँख जब खुली तो मेरे दादा की दाढ़ी पूरी सफ़ेद थी, तकरीबन 80 साल की उम्र थी। उनको बार बार तारीकी शब में जाए नमाज पे खड़े हुए रोते हुए देखा और ये दुआ फरमाते थे, खुदाया जब तक मेरी औलाद दुनिया में है उनमें इल्म दीन और इल्म कुरान बाकी रहे। और उनकी आंखों के आंसू उनकी सफ़ेद दाढ़ी पर झलकते थे। उस बुज़ुर्ग की दुआएं और उसकी ज़हमतें और उसकी खिदमात जो उन्होंने काफिर हिंदुओं को पार्टीशन से पहले मुसलमान करने में की और फिर बाकी मुसलमानों को सही हिदायत करनी, शिया बनाने की कोशिश की और शियों को सही शिया बनाने की कोशिश की और अपनी औलाद को इसी रास्ते पर लगाया। ये उनके लिए कारनामे थे जिसके सबब से खुदावंद आलम ने मुझे तौफीक दी मैं इस घराने में पैदा हो के इस रास्ते पर चलूँ। मेरी वालिदा मरहुमा की बचपन से दुआएं थी कि खुदावंद आलम उनको ऐसी औलाद अता करे और उनको ऐसी ज़ुर्रियत अता करे कि जो उनके लिए सर क़यामत के दिन सर बुलंदी का सबब बने।
ان کی سجدے میں دعائیں اور ان کے میرے لیے اور میرے بھائیوں کے لیے تاکیدات کہ میری دعا خدا قبول کرے گا اور تمہیں علم دین کا حاصل کرنے کی توفیق ہوگی، اور اگر میں زندہ نہ رہی تو مجھے نہ بھولنا۔ اور اسی وجہ سے کوئی بھی اچھا موقع خدا نے مجھے عنایت فرمایا ہے دعا کے لیے، کسی معصوم کی زیارت، کسی ولی خدا کی زیارت کی شرف مجھے حاصل ہوا ہے، میں اس ماں کو میں نے کبھی نہیں بھولا ہے۔ ان کے لیے کم از کم 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں، تاکہ اس بی بی کی دعاؤں سے کو خداوند عالم نے جو یہ شرف حاصل کیا کہ وہ دعائیں قبول ہوئیں، اس کو بھولنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور معلوم ہے انسان جب والدین کی خدمت کرتا ہے، خواہ والدین زندہ ہوں یا مر چکے ہوں، اس کی یہ خدمت جو ہے اس کی زیادہ توفیق کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ وظیفہ اپنا قرار دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے جامع المنظر میں تقریباً 7 سال کے قریب مقدمات اور سطوح تک پڑھے، اور وہاں خداوند عالم نے مجھے ایسے اساتذہ عطا فرمائے تھے کہ جو مجھ پہ بہت حسن رحم رکھتے تھے۔ اس کے بعد ہم نجف میں آئے، اور نجف پہ آنے کے لیے مجھے بہت مصیبتیں اٹھانی پڑی، کیونکہ جب ہم آ رہے تھے تو 65 کی جنگ شروع ہو گئی تھی، سرحدیں بند ہوئی تھی، میں کوئٹے میں چند مہینے گھرا رہا۔ اس کے بعد خداوند عالم نے مجھے ایران کے راستے نجف میں پہنچایا، اور جب میں نجف میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میری قوم کے بہت سارے طالب علم موجود ہیں، لیکن میری قوم کو دوسری قوم کے سامنے اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے یہ تعجب ہوا، کیونکہ ہماری قوم، میری قوم سے مراد یعنی بر صغیر، عموم بر صغیر، خواہ وہ ہندوستان میں ہوں یا اس وقت بنگلہ دیش میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، ان کو کیوں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا؟ تو میں نے فکر کی، تأمل کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو بر صغیر سے طالب علم آئے تھے وہ 2 قسم کے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ یہ چاہتے کہ مولا کے پڑوس میں رہیں، مولا کی جوار میں رہیں اور یہاں مر جائیں اور مولا کے پڑوس میں دفن ہو جائیں۔ ان کا مقصد یہاں آنے کا پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یہاں مرنے کا مقصد تھا۔ وہ پڑھتے نہیں تھے، کبھی 1 آدھ 10 پڑھ لیا، محسن پڑھتے تھے، محسن سنتے تھے اور عبادات کرتے تھے، لیکن درس کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی تھی، ان طلبہ کی تھی جو پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے نجف کے کونے میں بیٹھ کر سر کو کتاب پہ جھکا لیا۔ ان کو نہ دنیا کی خبر تھی، نہ دنیا کو ان کی خبر تھی۔ ایک مدت رہ کر ایک مقام تک پہنچ کر اپنے وظیفہ شرعی یہ سمجھا کہ واپس چلے جائیں۔ وہاں جا کر کافروں کو مسلمان، مسلمانوں کو شیعہ، شیعوں کو صحیح شیعہ بنائے۔ انہوں نے خدمات دی، لکھنؤ بنایا، مدارس بنائے، امام باڑے بنائے، مناظرے کیے، کتابیں لکھی، میں نے بہت خدمات کی۔ ان میں مولانا نقن صاحب مرحوم جیسی شخصیت بھی ہیں، مولانا سید حامد حسین کی شخصیت ہے، اور پاکستان میں مولانا محمد یا شاہ صاحب کے، مولانا خدا بخش کی، مولانا اختر، ہمارے استاد محترم آیت اللہ شیخ اختر عباس مرحوم کی شخصیتیں بڑے سر ورق ہیں۔ لیکن وہ یہاں نہ رہے، یہاں وہ رہیں جو پڑھنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ اس لیے میری قوم کا اصلی چہرہ دوسروں کے سامنے ہمیشہ کے لیے مخفی رہا۔ جو اس لحاظ سے مجھے اپنے وظیفہ سمجھتے ہوئے کہ میرا وظیفہ ہے کہ قوم کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آئے، تو مولا سے میں نے ذریع پہ ہاتھ رکھے، مولا سے یہ التجا کی کہ خداوند عالم آپ کی شفاعت سے مجھے قوم کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں اس لیے دنیا کو خیر بات کہتا ہوں، اپنے ملک کو بھی مدت طویل کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ مجھے خدا اس مقام تک پہنچائے جس کی مجھے تمنا ہے۔ مولا نے وہ کر دیا۔ میں آج ایک خادم قوم کی حیثیت سے، حوزہ علمیہ کے خادم کی حیثیت سے قوم کے سامنے موجود ہوں۔ حوزے پر جب یہ میں نے اس نجف میں
اس تعلیم میں وہ مصیبتیں جھیلی ہیں، ان میں سے جو سنگین مصیبتیں ہیں وہ اپنے اور خدا کے درمیان ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں. اور صرف یہ ہے کہ سب کچھ جھیلا ہے، جیل بھی جھیلی ہے، قتل کے بار بار حملے بھی سیکھے ہیں، بار بار حملے قتل کے ہو چکے ہیں، اور یہ سب کو برداشت کیا ہے صرف اس لیے کہ میں اپنی جو ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ منزل یہ ہے کہ میری قوم جو دنیا کے شیعوں سے سب سے ایک متمیز قوم ہے، اس کا اچھی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے. جن دنوں میں حرمین امامین عسکریین علیہ السلام کو دہشت گردوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے، عین وہی دن تھے کہ جب ڈنمارک کے ایک صحافی نے اپنے اخبار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے خاکے شائع کیے، اور پوری دنیا اسلام جو ہے اس کی اس جسارت کے خلاف سڑکوں پر اس کے خلاف سراپا احتجاج بنی ہوئی تھی. کیا یہ استعماری سازش تو نہیں تھی کہ شیعہ اور سنی کے حوالے سے تفریق پیدا کی جائے اور ان حرامین کو شہید کر کے شیعہ اور سنیوں کو سڑک پہ لڑا دیا جائے اور قتل عام کیا جائے اور اس طرح رخ جو ہے وہ موڑ دیا جائے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان حرامین کو شہید کرنے کی کوئی اور سازش تھی؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ سازش کی؟ اور اس وقت صورتحال کیا ہے ان کی تعمیر کے حوالے سے، زائرین کے حوالے سے، انتظامی معاملات کے حوالے سے؟ دور نہیں ہے کہ یہ بڑی حکومتوں کی سازش ہو، یہ احتمال موجود ہے، کیونکہ امریکہ کے سابق پریزیڈنٹ نے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ جو میں کر رہا ہوں، عراق پہ حملہ کیا ہے یا اور جگہ کر رہا ہوں، یہ صلیب اور اسلام کے درمیان جنگ ہے. اور اس نے اس کے بعد اپنی غلطی کا اعتراف کیا، لیکن اپنے کام کو جاری رکھا. اس لیے اس نے سودان میں وہ مسیحیت کو فروغ دینا، ان کو بچانے کے لیے ان کو اسلحہ فراہم کیا ہے، اور دارفور میں اب یہ سانہ جنگی ہو رہی ہے، وہاں بھی مسیحیت کو مسلمانوں کے قتل کرنے پر اٹھا رہا تھا. اور بعید نہیں یہ سازش اس CIA کی ہو جیسے امریکہ کی اور دوسری طاغوتی طاقتوں کی یہ سازش ہو. اور ظاہری طور پر ان لوگوں نے یہ کام کیا تھا جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، وہی تھے جنہوں نے عراق میں عراقیوں کے خون بہانے کی کوشش کی. ظاہراً وہی تھے، اور وہی ایک خط ہے کہ جو ہر جگہ شیعوں کو اور مسلمان شیعوں کو سنیوں کو لڑا رہا ہے اور شیعوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہی شخص جنہوں نے یہ کام کیا تھا. اور اب حرم کی تعمیر ہو رہی ہے، زائرین کی زیارت کی اسباب مہیا ہو گئے ہیں. ہر ہفتے جمعے کے دن، بنشنبے کے دن، جمعرات کے دن قافلے میں جاتے ہیں وہاں زیارت کے لیے. حکومت ان کو باحراست بحفاظت لے جاتی ہے، ان کو واپس لاتی ہے. زیارتیں شروع ہو گئی ہیں. میری اس موفق زیارت کے بعد یہ کام شروع ہوا ہے، اور حکومت نے بھی میری زیارت سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. اس لیے فائدہ کا مطلب یہ کہ لوگوں کو رغبت پیدا ہوئی میرے جانے کے بعد کہ وہ زیارت کے لیے جائیں اور حکومت اپنا وظیفہ انجام دے. خداوند متعال کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جیسی عظیم شخصیت جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ خالق کائنات نے ایک فرزند پاکستان کو مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فیض فرمایا ہے. لیکن اس وقت پاکستان جو ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ دہشت گردوں کی لپیٹ میں ہے، اور وہاں پر شیعہ حیدر قرار کا قتل عام جاری ہے. صرف شیعوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، اور اس میں یہ گروہ شامل ہے جو آئے دن وہاں پر بے گناہوں کو قتل کر رہا ہے، فرقہ مذہب کے نام پر، دین کے نام پر.
آپ اس سلسلے میں یقیناً آپ کا دل جو ہے پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے، پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کا درد آپ کے دل میں موجود ہے. پاکستان کی جو موجودہ صورت حال ہے اس سلسلے میں آپ پاکستان کے عوام کو بالعموم اور شیعان پاکستان کو بالخصوص کیا حکم جاری فرمائیں گے کہ ان حالات کا وہ کس طرح مقابلہ کریں، اور ان دہشت گردوں کا جن کا آپ نے یہاں مقابلہ کیا وہاں وہی لوگ کام کر رہے ہیں، ان کا کس طرح سدباب کیا جا سکتا ہے تاکہ ملت اسلامیہ کو اس فتنے سے محفوظ رکھا جا سکے؟ سب سے بڑی مصولیت اس کی ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے، وہاں کی حکومت. جیسے یہاں بھی ہم نے حکومت کو وادار کیا کہ علماء کے ساتھ تعاون کرے تاکہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے، اور یہاں کی حکومت نے علماء کے ساتھ تعاون کیا، اور دہشت گردی عراق میں بہت تک کم ہو چکی ہے، بلکہ ایک نہ ہونے کی حیثیت بن چکی ہے، بہت مخصوص مدت میں، بہت مختصر مدت میں. اس لیے پاکستان کے گزشتہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کو میں نے پیغام بھیجا تھا جب پہلے پارا چنار کے علاقے میں نے خانہ جنگی شروع ہوئی تھی، تو میں نے اس کو کہا تھا کہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے، پاکستان کو بچانا تمہارا فریضہ ہے، اور اگر یہ خانہ جنگی جاری رہی ہو سکتا ہے کہ تمام کے تمام پاکستان کے شہر اس آتش کی لپیٹ میں آ جائیں. اس کے بعد تمہیں یاد رہنا چاہیے، میں نے اس کو کہا تھا کہ جو کسی کا قائد ہوتا ہے کسی مجموعے کا، اس کا اگر اس کی حفاظت نہ کرے تو اس کا حشر بھی وہی ہوتا ہے جس کی وہ قیادت کر رہا ہے. بھلے اس بندہ خدا نے جہاں تک اس سے ہو سکا اس نے کیا، اب اس کا وظیفہ ختم ہو چکا ہے. اب موجودہ حکومت کی ضرورت ہے کہ وہ اس کام کو ذمہ داری کو لے اور اپنا وظیفہ انجام کرے. باقی رہا میرے تمام بھائی شیعہ، بلکہ تمام مسلمان، دہشت گرد جو ہیں وہ سب کو قتل کرتے ہیں، نہ صرف شیعوں کو قتل کرتے ہیں. بھلے البتہ شیعوں کو سامنے رکھتے ہیں اور شیعوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو شیعہ نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ شیعوں کے قتل میں ہاتھ نہیں بٹاتے، ان کو بھی قتل کر رہے ہیں. ان کو سب مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ ان لوگوں سے بیزار ہو جائیں اور ان کو خبردار کریں، حکومت کے ساتھ تعاون کریں ان کو دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے. اور اگر کسی جگہ حکومت اپنا وظیفہ انجام نہیں دے سکتی تو ہر مومن کا فریضہ ہے کہ اپنی جان و مال کی خود حفاظت کرے. پاکستان کے شیعہ عوام عزاداری مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ایک والہانہ عشق رکھتے ہیں اور فوق العادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور مراسم عزا کے انعقاد کے حوالے سے، مجالس عزا کے انعقاد کے حوالے سے، جلوس عزا کے حوالے سے جان و مال تک سے گزر جاتے ہیں. اور آپ باخبر ہیں کہ کتنے مومنین کو عزاداری کے جلوسوں میں شہید کیا گیا، مجالس میں شہید کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمارے سامنے ہے جس پہ کچھ بانیان مجالس ہیں یا کچھ ماتمی عزادار ہیں عزاداری کے حوالے سے اپنی جانیں تک قربان کرتے ہیں، لیکن باقی فروع دین میں عمل کے حوالے سے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، واجبات کے ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کو اس حلقے سے نکال دینا چاہیے یا ان کی اصلاح کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. دوسرا مسئلہ خواتین کے حوالے سے بھی کہ ان عزاداری کے پروگراموں میں خواتین جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، کہ عزاداری کے جلوسوں میں ان کو شریک ہونا چاہیے تو کیسے ہونا چاہیے. اس حوالے سے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیے عزاداری برپا کرنا یہ بہت عظیم عمل ہے. اس میں امام حسین کے خون انقلاب کو زندگی ملتی ہے، اس کا زندہ رکھنا، اس انقلاب کو زندہ رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے تاکہ یہ انقلاب ہمیشہ کے لیے دنیا کے لیے شمع راہ بنے رہے. ظلم کے خلاف، طاغوتی طاقتوں کے خلاف
اسلام کی حمایت میں ہمیشہ ہر مسلم اپنی جان و مال سے گزرنے کے لیے تیار رہے۔ یہ معنی ہے کربلا کے خونی انقلاب کا۔ ان مجالس کو برپا کرنا، مجالس برپا کرنا، جلوس بنانا، ماتم کرنا، مجلسیں پڑھنا، یہ سب اسی راستے میں، اسی خاطے میں آتا ہے۔ وہ لوگ جو ان چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور نماز یا روزہ یا باقی شرعی احکام کو اہمیت نہیں دیتے، ان کو ایسا نہ کیا جائے ان سے کہ ان کو اس عمل سے بھی محروم کیا جائے، بلکہ ان کو ٹھنڈے دل سے، نرم دل کے ساتھ ان کو بتایا جائے کہ امام حسین نے جان اپنے دین کے لیے دی ہے۔ امام حسین نے پہلے اس مومن کے لیے دعا کی تھی جو آپ کے یار و انصاروں میں سے تھا، جس نے نماز ظہر کو یاد کیا تھا، تو آپ اس کو جنت کی خوشخبری شب عاشور دے چکے تھے۔ اس کے بعد بھی آپ نے جو اس بندہ خدا نے جب نماز کو یاد کیا تو آپ نے کہا خدا تمہیں نمازیوں میں معشور کرے، نمازیوں کے معشور کرے۔ اور بعض روایت میں ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نہ شب شام غریبہ 11ویں کی شب کو نہ صرف نماز واجب کو نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اس فاطمہ کی لال نے نماز شب تہجد کو بھی اس رات میں نہیں چھوڑا ہے۔ میری بچیاں اور میرے بچے یاد رکھیں کہ نماز خدا اور رسول کے لیے اور امام کے لیے اور امام حسین کی اولاد کے لیے، جناب زینب کے لیے یہ اہمیت رکھتی تھی۔ قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ، امام حسین علیہ اور السلام کا مشن کا۔ اسی لیے ہمارا فریضہ ہے کہ جب ہم زیارت پہ کھڑے ہوں تو زیارت میں ان جملوں کو بھی پڑھیں، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکوٰۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر۔ اے میرے مولا، تم نے نماز کو قائم کیا، نہ صرف نماز پڑھا ہے لیکن نماز پڑھی ہے، اپنی گردن دے کر نماز کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، بھلے، اور امرت بالمعروف، لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دی، برائیوں سے روکا ہے، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور خداوند عالم فرماتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، کہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈے دل، نرم دل سے دین کی طرف دعوت دو، نہ یہ کہو کہ تم فاسق ہو، مرتد ہو، چلے جاؤ تم، نہ، اس کو کہو ماتم بھی کرو اور نماز بھی پڑھو۔ کس قدر اچھا ہوگا کہ اگر جب جلوس جا رہا ہے تو جلوس کے جاتے وقت نماز کا وقت آ جائے تو کوئی جلوسیوں میں سے کھڑے ہو کر وہاں اذان کہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم یہ جلوس بھی نماز کے لیے اور اذان کے لیے بنا رہے ہیں، نہ کسی اور قادر کے لیے۔ اور سب سے مہم بات یہ ہے کہ میری بچیاں جو ہیں وہ مجالس میں شرکت فریں، لیکن جو اساس دین ہے وہ پردہ داری، اس کو محفوظ رکھا جائے۔ بعض غلط فہمی سامنے لانے کی کوشش کرتی ہیں کہ جناب زینب کا پردہ اٹھ گیا، جناب زینب کا پردہ ان سے چھینا گیا تھا، اپنی مرضی سے جناب زینب نے سر سے اپنے برقعے کو نہیں اتارا تھا، بلکہ روایات میں ہے کہ جب نیزے کی نوک سے لعین بیبیوں کی چادریں چھین رہے تھے تو بیبی پوری طاقت سے اپنے پردے کی حفاظت کی کوشش فرما رہے تھے، دونوں ہاتھوں سے، بلکہ اپنے دانتوں سے بھی اپنی ہوا کو پکڑتے تھے، اپنے برقعے کو پکڑتی تھی کہ میرا برقعہ میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ جناب زہرا کا فرمان ہے کہ عورت کے لیے شرف یہ ہے کہ نہ وہ کسی لامحرم کو کبھی دیکھے، نہ کوئی نامحرم اس کو کبھی دیکھے۔ لہذا پردے کی حفاظت رکھنا جو اسلام کی حقیقت، اسلام کی گٹی میں داخل ہے۔ خود میری بیٹیاں ماتم کریں، میری بیٹیاں بھلے اگر جلوس میں بھی شرکت کریں تو ان کی جلوس جو ہے وہ خاموش ہونا چاہیے، آواز نہ نکلے، کیونکہ باہر ان کی آواز نامحرم سنیں گے۔ خاموش جلوس نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، یا اپنے گھروں میں یا اپنے امام باڑوں میں، وہاں جناب زینب کو پرسہ دے اور جناب زہرا کو پرسہ دے ماتم کر کے۔
بسم اللہ. आज़ादारी मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज पूरी दुनिया में मनाई जा रही है. पूरी दुनिया का कोई गोशा, कोई कोना, कोई मुल्क, कोई शहर, कोई बस्ती खाली नहीं है कि जहाँ पर इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम की आज़ादारी और उनके अय्याम अज़ा को न मनाया जाता हो. अलबत्ता आज़ादारी के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाम, मुख्तलिफ़ ममालिक, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मरासिम अज़ा मुख्तलिफ़ नौइयत में मनाए जाते हैं. क्या आज़ादारी के मरासिम एक ही नौइयत के होने चाहिए, या जिस तरह भी मुख्तलिफ़ ममालिक में, मुख्तलिफ़ अक़वाम में, मुख्तलिफ़ ज़बानों में, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में आज़ादारी के मुख्तलिफ़ जुलूस, मुख्तलिफ़ ताज़िए, मुख्तलिफ़ ताबूत, मुख्तलिफ़ जुलजना की सूरत में, और फिर मातम है तो खाली हाथ का मातम है, जंजीर जनी का मातम है, जंजीर जनी है तो फिर खाली जंजीर हैं, और बाज़ जंजीर चाकुओं के साथ हैं जिससे खून निकलता है. इसी तरह दफ पे मातम किया जाता है, कुछ ढोल पे मातम किया जाता है, कुछ के बगैर मातम किया जाता है, आग पे मातम किया जाता है, कुछ नौजवान कुर्ते उतार कर मातम करते हैं. इस तरह शबीह अलम है, जुलजना है. क्या ये सारे तौर तरीके जो भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं आज़ादारी के इनेकाद के दुनिया में, उनको उसी तरह बजा लाना जायज़ है या किसी ख़ास कैफियत में उनको बजा लाना जायज़ है? इसके लिए क्योंकि मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ नौइयत से पहलू होते हैं, तो इस सिलसिले में हम जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ़ तौर तरीके जो भी इलाक़ों में राइज हैं क्या उनको जारी सारी रखना शरीयत मोहम्मदिया के ऐन मुताबिक है या नहीं? देखिए, हर कौम, हर मिल्लत का एक तरीका आदत होती है खुशी या गमी मचाने के लिए. हम हर कौम को इजाज़त देते हैं कि जिस तरह उनका रस्म व रिवाज का तकादा है कि इस तरह मज़लूम की मज़लूमियत का प्रचार किया जाए, उनका सोग बनाया जाए, वो बनाए, बशर्ते कि वो हुदूद शरइया से खारिज ना हो. इस लिहाज से हर वो काम जो शरई तौर पे जायज़ है और उस जायज़ काम को हम इमाम हुसैन के गम मनाने में इस्तेमाल करते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है और वो सब कुछ जायज़ है. हाथ से मातम करना या ढोल पे मातम करना या कमीज़ उतार के मातम करना या कमीज़ के साथ मातम करना, इसमें सब ये जायज़ है और इसमें कोई हर्ज नहीं है. अलबत्ता जंजीर जनी और कामा जनी जो है उसके बारे में तीन पहलुओं को सामने रखा जाए. एक पहलू वो ये कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाए कि हम मौला की मज़लूमियत का प्रचार करना चाहते हैं और उनके दुश्मनों को हम रुसवा करना चाहते हैं. एक दूसरा ये कि इसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए उस वक्त करना जायज़ है कि जब इंसान को खुद इत्मीनान न हो कि उसका ऐसे जंजीर मारने से या कमा मारने से उसकी मौत वाक़ हो जाएगी या उसका कोई और मुअत्तल हो जाएगा. अगर मातम करने से पहले उसको ये इत्मीनान है कि ऐसा हो जाएगा, बोलो डॉक्टर के कहने से, उस वक्त उसके लिए जायज़ नहीं है. जैसे मैंने पहले कहा, वो काम जो जायज़ हो उसको हम इस्तेमाल करेंगे, ये नाजायज़ हो जाएगा, इसको हम इस्तेमाल उस वक्त इस सूरत में नाजायज़ हो जाएगा जब डॉक्टर उसको मना करे, इंसान को जान का ख़तरा हो या उसके किसी उज़्व को मुअत्तल बाज हो जाने का ख़तरा हो. यही एक सवाल है इसी के साथ ही, अगर खुदा न खास्ता उसको यकीन था अचानक हो जाए तो कोई हर्ज नहीं. वो जो मौत उसकी वो इमाम के सामने, वो इमाम की खिदमत में मौत वाक़ हुई है, उसके लिए वो मौत मुबारक हो और इंशाअल्लाह जनाब आइमा अलैहिस्सलाम की शफाअत उसको हासिल हो. अगर अचानक हो जाए जी पहले उसको पता नहीं था, यहाँ तो एक कसद था पहले कि इमाम की ताज़ियत में कर रहा था, इसलिए वो इमाम के मददगारों में शुमार. बाकी एक चीज़ और समझे कि कुछ लाख दुनिया में कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ लोग इमाम हुसैन और उसके मकसद से बिल्कुल बेआशना हैं और वो अपने आप को भले सकाफत और अपने आप को मुतकद्दिम, जिसको आप कहते हैं मॉडर्न मुल्क समझते हैं. अगर ऐसी जगह पे कोई जाके बग़ैर तबलीग करने से पहले, तबलीग इमाम हुसैन के करने से पहले वहाँ ये काम करेगा तो उनके सामने और इमाम हुसैन से जाहिलों को, जो काफिर हैं,
उन जाहिलों को इमाम हुसैन और उसके दीन से मुतरफ़िर करने का सबब बनेगा। ऐसी जगह पे पहले तबलीग होनी चाहिए और तबलीग के बाद वहाँ पे जंजीर या कौम के साथ मातम किया जाए, दूसरा मातम वहाँ भी करें, कोई हर्ज नहीं है। आग पर मातम के बारे में, आग के मातम के बारे में कोई हर्ज नहीं है, वो भी इसमें ये शर्त होनी चाहिए कि जब इंसान को पहले इत्मीनान ना हो कि ऐसा करने से उसकी मौत वाक़ हो जाएगी या उसका कोई उज़्व मुअत्तल बाज हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान में या उर्दू जहाँ समझी जाती है, पढ़ी जाती है पूरी दुनिया में, उर्दू खुतबा या पंजाबी के खुतबा, मजालिस अज़ा पढ़ने वाले वाइज़ीन ज़ाकिरीन खुतबा जो हैं, जब मिंबर पे फ़ज़ाइल मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं या मसाइब मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ज़ाहिर है उनकी कोई हद नहीं है, खुदा ने फ़ज़ाइल भी बहुत ज़्यादा अता किए, उम्मत ने ज़ुल्म भी बहुत ज़्यादा ढाए, तो बसा औक़ात मामला मुबालगा राई तक पहुँच जाता है, कहीं फ़न खिताबत की उसमें मुलम्मा साजी भी आ जाती है। तो इस सिलसिले में किस हद तक खुदावंद मुतआल मोहम्मद आल मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकवीनी तशरीह इख्तियारात दिए हैं या कितने फ़ज़ाइल अता फ़रमाए हैं, और उनके मसाइब के हवाले से किस हद तक एहतियात करना चाहिए, क्या मसाइब बयान करना चाहिए, और अशार में, मदह में, मसाइब में, नुहा मरसिया में बसा औक़ात जो तमसीलात दी जाती हैं, उसमें भी इंसान बसा औक़ात अपने माहौल को, अपने हालात व वाक़यात को सामने रख के उसमें इस्तिआरे और तशबीहात और तमसीलात को लाता है। क्या ये शरन जायज़ है या जायज़ नहीं है, और खुतबा को इस सिलसिले में क्या ज़िम्मेदारी अदा करना चाहिए? खुतबा का फ़रीज़ा है कि फ़ज़ाइल अहले बैत आइम्मा बयान करते हुए वो औसाफ और वो काम जो शरीयत में सिर्फ़ खुदा को उसकी सलाहियत हासिल है और खुदा ने किसी को नहीं सौंपी है, उसको मासूम की तरफ निस्बत न दी। मसलन कोई ये कहे फ़र्ज़ के तौर पर अलियाज़ बिल्लाह, खुदा ने दुनिया को पैदा तो किया और खुदा को पेंशन हो गई है और खुदा के अलावा कोई और हस्ती इस दुनिया को चला रही है, ये इस किस्म की बात करना बहुत बड़ा गुनाह है, कुरान में इसकी नहीं वारिद हुई है। अलबत्ता मासूमीन मुअजिज़े के तौर पर बाज़ काम ऐसे कर सकते हैं जो आम आदमी उसको नहीं कर सकते, और मुअजिज़े का मतलब ये होता है कि ये हमेशा नहीं होता, एक दफ़ा होता है और ये हमेशा नहीं रहता, बल्कि एक दफ़ा किसी मासूम ने, नबी ने या इमाम ने किसी मुर्दे को ज़िंदा किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मौत और ज़िंदगी खुदा को उससे हाथ से उन्होंने छीन ली है, खुदा को पेंशन हो गई है और उन्होंने लोगों को ज़िंदा करना और पैदा करना और मारना शुरू कर दिया है। दायमी मोइज़ा सिर्फ कुरान मजीद है, दायमी मोइज़ा वो भी खुदा का है, फेल है। मोइज़ा कुरान खुदा की कलाम है, खुदा का फेल है, किसी इमाम का नहीं है। लेकिन नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात के लिए खुदा का फेल है, खुदा का फेल हमेशा जारी है। मोइज़े दो किस्म के हैं, एक मोइज़ा वो होता है कि जो इमाम या मासूम या नबी दुआ करता है, खुदावंद आलम उसकी दुआ को कबूल करके वो काम करता है जिसकी बागडोर खुदा के हाथ में है। और कभी ऐसा होता है कि खुदा किसी मासूम को ताकत देता है, उस ताकत के एतबार से वक्ती तौर पर ज़रूरत के मुताबिक ऐसा काम अंजाम दे जो हर आदमी का अंजाम नहीं दे सकता। इसके दोनों किस्म के मुअज़्ज़े की मिसालें कुरान में और अहादीस में मौजूद हैं जिस पर मुत्तलिफ़। अम्मा रहा मुसाइब का सिलसिला, ये लोगों पर वाज़ेह होना चाहिए कि जिन ज़ालिमों ने आइम्मा पर जुल्म किए हैं उनमें एक जुल्म ये भी था कि वो जुल्म करते थे और जो असली काम करते थे उसको लोगों तक नहीं पहुँचने देते थे। इस लिहाज से करबला के तफसीली वाक़यात को सही रिवायात में पैदा साबित करना और बयान करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा हर खतीब का फरीज़ा है कि दो चीज़ों को सामने रखे, ख्वाह वो ज़ाकिर अहले बैत हो जैसे मेरे बेटे वहाँ ज़ाकिरी कर रहे हैं या खुतबा हों उलमा हों, ये दो चीज़ों को सामने रखें। एक वो ऐसी रिवायत ना पढ़ें हत्ता वो किसी किताब में भी हो जिससे किसी मासूम की या मासूम में से किसी शिया की जिसमें इंसल्ट या तौहीन, इसको नहीं पढ़ना चाहिए। और यहाँ तौहीन का मतलब ये है कि उससे ये साबित हो किसी मासूम ने या मासूम के सामने उसके शिया ने शरीयत के खिलाफ काम किया है, ये भी मासूम की और शिया के मासूम की तौहीन है।
ایسی روایت جہاں کی بھی اس کو پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات سامنے رکھے کہ جب بھی کوئی روایت پڑھیں تو اس روایت کا عہدہ اپنے اوپر نہ لے، اس ذکر کے اس کا حوالہ دے کہ یہ روایت میں نے فلاں کتاب میں دیکھی ہے، فلاں کتاب میں دیکھی ہے، یا میں نے فلاں عالم سے یہ سنی ہے، تاکہ قیامت کے دن وہ کسی غلط بیانی میں اس کو گرفت نہ ہو۔ کیونکہ روایت میں ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، اس عام جھوٹ بولنے پر خداوند عالم نے لعنت کی ہے۔ قرآن میں ظاہراً صراحتاً شراب پینے والے پہ لعنت نہیں کی ہے، لیکن جھوٹ بولنے پر والے پر لعنت کی، لعنت اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہا ہے۔ اور لعنت کا معنی یہ ہے کہ رحمت خدا سے محرومیت، صحیح۔ بھلے۔ اور معصوم پہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے صاف واضح روایت میں ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم میں جگہ بنا رہا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جائے اور اپنی یہ جہنم میں جگہ بنا رہا ہے، یہ روایت میں واضح ہوا ہے۔ تو اس سے لہذا اس سے بچنے کے لیے فریضہ ہے ان دو کاموں کو سامنے رکھا جائے۔ اس کے علاوہ میں یہی ساتھ ہی کہوں گا کہ جو ہمارے خطباء ہیں مظلوم کربلا کے ذکر کے بعد بسا اوقات مومنین جو ہیں نذرانہ پیش کرتے ہیں، بسا اوقات ذاکرین واعظین خود طے کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم نے لینے ہیں۔ تو طے کرنے کے حوالے سے شرن کی حیثیت ہے، ظاہر ہے ویسے تو جتنا کوئی پیش کر دے وہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ طے کرنے کے دو پہلو ہیں، ایک مثبت ہے ایک منفی پہلو ہے۔ جب کوئی خطیب یا ذاکر محترم طے کرتا ہے، اگر وہ صرف پیسے کمانے کے لیے طے کرے تو اس صورت میں اس کو صرف فائدہ پیسے کا ہوگا اور ثواب ان کے پڑھنے کا اور لوگوں کے سننے کا اس شخص ہوگا جس نے پیسے دیے۔ جیسے کہ آپ کسی کو مسجد بنانے کی کسی معمار کو پیسے دیتے ہیں کہ یہ اینٹیں لگاؤ یہاں پہ، وہ اپنی اجرت لے کے چلا جاتا ہے اور اپنا وہ مزدوری لے کے چلا گیا، ثواب اس کو ہوا جس نے بنوانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بھلے ایسے ہی ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں، مسجد بنا دی ہے، امام باڑہ بنا دیا ہے، مجلس قائم کر دی ہے، اس کا ثواب اس کو ہوگا جس نے پیسے دیے ہیں، مولانا کو اس کا کوئی ثواب یا ذاکر محترم کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، اور یہ پھر گناہ بھی نہیں ہے ان کی طرف سے، جیسے کوئی مسجد بنانے کے لیے لاتے ہیں کسی کو۔ اور دوسرا پہلو یہ کبھی یہ مجبور ہو جاتا ہے بعض ذاکرین، میرے بیٹے ذاکرین حضرات اور میرے محترم اور میرے جوان بیٹے خطباء محترم مجبور ہو جاتے ہیں طے کرنے پر، اگر طے نہ کریں تو اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ وہ اس لیے پیسے طے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت ہو، تاکہ جو اس نے زحمت کر کے مطالب علمیہ دینی مسائل یاد کی ہیں اس کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکے۔ اگر اس لیے کرتا ہے تو اس کو پیسے بھی اس کو مبارک ہوں اور اس کو ثواب بھی ہوگا، اور اس سے وہ جو پیسے دینے والے ہیں وہ اپنے ثواب سے کبھی محروم نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ جو اس وقت کافی عرصے سے پاکستان کے تقریباً تمام حلقوں میں جاری و ساری ہے، اور اس کو دو قسم کے گروہ سامنے ہیں، اور وہ ہے شہادت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ولایت، ان کی خلافت کی گواہی جس طرح کلمہ میں وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کے حوالے سے۔ یہ سلسلہ بعض علماء کی طرف سے جو اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں، آذان میں اس کو بطور بدعت ذکر کر دیا کہ بدعت ہے، اس کا دیکھا دیکھی دوسری طرف سے معاملہ چلا کہ یہ شہادت ثالثہ جو ہے جس کو عرف میں اس وقت پکارا جا رہا ہے، اور وہ نماز میں واجب ہے، جو نہیں پڑھتا تشہد میں وہ شیعہ ہی نہیں ہے، وہ نعوذ باللہ بڑے سخت حلال زیادہ نہیں ہے۔ ایک طرف یہ پر افراد و تفرید دونوں طرف سے ہے، اور دونوں طرف جو ہیں اس میں اس وقت جو سر فہرست ہیں وہ علماء ہیں، امامہ پوش ہیں۔ پس پردہ کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں، کیا یہ سازش کا حصہ ہے یا شرعاً اس کا جواز ہے یا جواز نہیں ہے، اس سلسلے میں فقہی نقطہ نظر سے آپ روشنی ڈالیں کہ عوام الناس جو اس مغالطے کا شکار ہیں وہ سخت پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک حساس مسئلہ ہے، جس طرح کہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں سیاسی نعرے بہت سے موجود ہیں۔ خوارج نے نعرہ لگایا تھا لا حکم الا للہ، امیر المومنین نے فرمایا کلمۃ حق یراد بہ الباطل،
تو کبھی یہی ہوتا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام کی یہ منکر ہے، تو اس حساسیت کو سامنے رکھ کے علماء کے خلاف ایک فضا ہموار کی جاتی ہے، مراجع کے خلاف ایک فضا ہموار کی جاتی ہے، اور ایک طرف ایک جواز کا پہلو پیدا کیا جاتا ہے، ایک ناجائز کا پہلو فقہی حکم ہے، جبکہ مسئلہ تقلید جو ہے وہ بہت واضح ہے کہ جو فقیر جس کی اب تقلید کرتے ہیں اس کے فتویٰ کے مطابق عمل کر لیجیے۔ تو اس پہلو پہ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس میں پس پردہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک سازش کی صورت اختیار کر چکا ہے، قوم میں تفریق کا باعث بن رہا ہے۔ شرعی حیثیت جواز کی کیا ہے؟ کیا یہ سازش ہے، غلط فہمی ہے، یا اس میں جہالت ہے، یا اس کی کیا کیفیت؟ اس میں دونوں پہلو ہیں، سازش بھی ہے، جیسے مجھے خبر ملی تھی کہ ضیاء الحق نے اس مصیبت کو سامنے لانے کی بہت کوشش کی گئی تھی تاکہ شیعوں کو 2 حصوں میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، کیونکہ اس نے شیعوں سے ایک سخت تھپڑ کھایا تھا جب مطالبات قبول کرنے پر وہ مجبور ہو گیا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ علی کے نام پہ جمع ہوتے ہیں تو ان کو علی کے نام سے مختلف کرنے کی کوشش کی جائے، اور کچھ لا علمی، بے بردباری، دونوں طرفوں سے سنگین الفاظ، سنگین موقف اختیار کرنا، یہ اس آتش کو اور بھڑکا رہا ہے۔ اس کا شرعی نقطہ نظر سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اس کو ہر انسان اپنے مرجع تقلید کے اعتبار سے اس پر عمل کرے، کسی دوسرے کیچڑ اچھالنا یہ جائز نہیں ہے۔ جو کسی کی تقلید کرتا ہے البتہ اس کی پہلے تقلید درست ہو، تقلید درست کرنے کے بعد پہلے جو وہ اس کا مرجع کہے اس کو وہ اس کو اپنے راہ عمل قرار دے اور اس پہ چلے۔ میرے فتوے کے مطابق اذان میں ثواب کی خاطر، لیکن جیسے کہ میں نے توضیح مسائل میں کے حاشیے میں اور میرے دین و اصلی جو رسالہ میں نے اپنے قلم سے لکھا ہے، دین و قیم میں لکھا ہے کہ یہ اس کو یہ باعث ثواب ہے، اذان میں ثواب کے لیے اس کو پڑھنا جو ہے بہت ہی بہتر ہے، بلکہ یہ آج کل شیعیت کی علامت ہو چکی ہے۔ اس رمز و علامت کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے۔ باقی رہا جہاں تک نماز کے سے ائمہ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھائی، ہمیں پڑھنے کا کیسے پڑھنی چاہیے بیان فرمایا ہے۔ کسی معصوم سے صحیح روایت میں نہیں ملتا کہ کسی معصوم نے اس کو پڑھا ہو یا اس کے پڑھنے کا حکم دیا ہو۔ صرف ایک روایت ہے کہ جس کو شلمغانی نے اپنی کتاب تکلیف میں لکھا تھا، جو آج کل فقہ رضوی کے اعتبار سے مشہور ہے۔ میری تحقیق کے مطابق یہ وہی کتاب تکلیف ہے جس کو شلمغانی نے لکھا تھا اور جس پہ امام زمانہ نے لعنت کی تھی، کیونکہ یہ غیبت صغرا میں تھا، اس پہ امام زمانہ لعنت شلمغانی پہ لعنت کی تھی۔ اور امام کے نائبوں میں سے ایک نائب نے، 4 نائبوں میں سے ایک نے فرمایا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں دین کے خلاف ہیں، بھلے اس نے اس کی نشاندہی نہیں کی، اور یہی روایت جو اس نے اس کتاب میں لکھی ہے شہادت ثالثہ، اس میں ہے معتبر کتابوں میں یہی تشہد اس شہادت ثالثہ کے بغیر موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہاں سے لے کر اس کو خود اس میں داخل کیا، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اس نے کہ آپ وضو میں پاؤں کو دھو بھی سکتے ہیں، مسح بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ اس کتاب فقہ رضوی پر اس بات کے تو اس کی مانتے ہیں، اس کی بات جو کیوں نہیں مانتے، اور اس نے اذان و اقامت میں بھی شہادت ثالثہ کو نہیں لکھا ہے، تو اس کو کیوں نہیں مانتے ہیں؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، آپ کی خواہش کے مطابق ہو، وہ تو مانتے ہیں۔ دین یہ نہیں ہے، دین یہ ہے کہ جو مولا نے حکم فرمایا ہے اس کو مانو، خواہ میری خواہش کے مطابق ہو یا میری خواہش کے مخالف ہو، یہ مانو۔ لہذا اور میرے فتوے کے مطابق آپ کو نماز میں، خواہ نماز واجب ہو یا نماز مستحب ہو، نافلہ ہو، قنوت میں اور رکوع میں تسبیح واجب کے بعد اور سجدے میں تسبیح واجب کے بعد دعا کی صورت میں خدا کی وحدانیت، مولا کی وحدانیت کا اقرار کیجیے اور امیر رسول کی رسالت کا اقرار کیجیے، یا صرف مولا کی ولایت کا اقرار کیے، خدایا میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور خلافت بلا فصل کا بلے معتقد ہوں، میں اس کے واسطے سے میں اپنی فلان حاجت تم سے
طلب کرتا ہوں اس کو پورا کیجیے، لیکن مجھے تشہد میں اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ملی۔ اور واضح رہے کہ جس عالم نے بھی اس تشہد کو شہادت ثالثہ کے ساتھ لکھا ہے اس کا اصل مصدر وہی کتاب ہے، وہی کتاب ہے، اسی سے اس نے لکھا ہے۔ اور مجھے بہت تعجب ہے کہ اس کو اپنی مرضی میں لوگ کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم مغرب کی 3 رکعتوں کو 4 نہیں کر سکتے ہیں، ایک رکعت میں ایک سجدے کی دو سجدے کو یا ایک سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، یا 4 سجدے نہیں کر سکتے ہیں، 2 رکوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس طرح ہم نماز میں کسی کی کمی و زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور جیسے ہمارے 12 امام ہیں تو 12 ہی رہیں گے، ہم 13 نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہر روز کی 5 نمازیں 5 ہی رہیں گی، اور وہ زیادہ یا کم نہیں ہو سکتی۔ ہم خدا کے بندے ہیں، خدا کے ہی بندے رہیں۔ اور واضح رہے کہ آج کل اذان میں شہادت ثالثہ امام امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت بلا فصل کا اعلان جو ہے، یہ مومن کی نشانی بن چکا ہے، ایمان کی نشانی بن چکا ہے۔ اس کو ثواب کے لیے جاری رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ البتہ اس کو بدعت کہنا، جب تک کہ کوئی اس کو اذان یا اقامت کی جز نہیں کہتا، جو بدعت کہتا ہے، اس کو بدعت کہنے والا وہ خود اس فتوے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے میں اور میرے باقی بھائی علماء جو ہیں اس کے ذمہ دار نہیں۔ بھلے البتہ اس کو جز اذان و اقامت نہ سمجھا جائے، جز ایمان سمجھا جائے۔ جو ایمان کے بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ اذان قبول ہے، نہ اقامت قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، کچھ نہیں ہے۔ امیر المومنین کی ولایت جو ہے وہ جز ایمان ہے، اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی قبول نہیں ہو سکتا۔ لیکن اذان و اقامت کو جز کی صورت پہ نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کو ثواب کے لیے مومن کی علامت کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے، یہ بہت ہی باعث ثواب ہے۔ بلکہ میں مومنین کو دعوت دوں گا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ہر صورت میں اس کو جاری رکھا جائے اور اس کو نہ چھوڑا جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور والا، میں آپ سے یہی سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملت اسلامی کے خلاف مختلف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور بہت سے مسلمات جو ہیں مذہب کی، ان کو متنازع بنا کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ملت اسلامیہ جو افتراق اور انتشار کا شکار ہو کر اپنی قوت کو کھو بیٹھے، ان میں سے ایک مسئلہ حضرت امام زمان علیہ السلام جل اللہ تعالیٰ فارغ شریف کے وجود مقدس کے حوالے سے ہے۔ یقیناً اس میں کسی کو انکار نہیں ہے کہ سرکار امام زمان علیہ السلام مہدی برحق جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، ان کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے۔ وہ عالم غیبت کبریٰ میں بھی اپنے ماننے والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ان کو نصرت فرماتے ہیں۔ علماء اور مراجع اعظام حفظہم اللہ جمیعاً انہی کی نیابت کے سلسلے کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو، ان کے زمانہ غیبت میں جو ایک بہت بڑی حساس ذمہ داری ہے اس کو نبھا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت مختلف شائعات جو ہیں اور پروپیگنڈا کا سلسلہ جاری ہے کہ جب بھی ہم چاہیں، مجتہد کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے مسئلہ پوچھیں، بلکہ امام زمانہ سے پوچھیں۔ ضرورت نہیں ہے جی امام زمانہ کو جب چاہو جہاں بلا لو۔ بس اوقات یہ کہا جاتا ہے چائے آ رہی ہے تو پہلے امام زمانہ خدمت پیش کرو جی، کمرے میں جاتی ہے چائے، پھر وہاں سے آتی ہے جی امام نے چائے پی لی، لہٰذا آپ پی لیجیے۔ کھانا آ رہا ہے جی، پہلے امام زمانہ کی خدمت پیش کیجیے، کمرے میں پیش کیا جاتا ہے، پھر اٹھا کے لایا جاتا ہے۔ ہاں جی، اور پھر اس کے علاوہ جی آئے دن شاید آج امام ظہور فرما رہے ہیں، تلوار لے کے آ جاؤ، یہ کرو وہ کرو۔ تو امام زمان علیہ السلام کے تصور کو اتنا عام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے، منفی پہلو سے، کہ گویا کہ ہر آدمی کے دسترس ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے امام سے وہ رابطہ قائم کرے اور اپنے فقہی مسائل، اپنے روزمرہ کے مسائل کا جواب مرجع وقت سے لینے کی بجائے وہ امام زمان علیہ السلام سے خود حاصل کرے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اس وقت کیونکہ دنیا یہ جان چکی ہے کہ سرکار حجت امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ ہی یہ دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بنے گی، ظلم و جور کا خاتمہ
खात्मा होगा, ये दुनिया बाक़ियत वजूद मुक़द्दस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के सदक़े में बाक़ी है, तो इस मसले को इतना मुतनाज़ बनाया जा रहा है कि आपस में इफ़राद व तफ़रीद का शिकार होकर शिया बिलख़ुसूस जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएँ और इसके ज़रिए इस क़ुव्वत को, इस ताकत को मुंतशिर कर दिया जाए। सही तसव्वुर क्या है इस वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़माने ग़ैबत में अवामुन्नास की, उलमा की, दानिश्वरों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, और ये जो नज़रियात शायआत दिए जा रहे हैं और इस किस्म के अमल के ज़रिए लोगों को मुतवज्जे किया जा रहा है या उनको गुमराह किया जा रहा है, इस सिलसिले में आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हमें क्या करना होगा। खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़माने ग़ैबत में हम सब की, अवामुन्नास की, उलमा की, दानिश्वरों की क्या ज़िम्मेदारी हैं? देखिए, एक एक पहलू के मुताबिक एक जुमला अर्ज़ करता जाऊँ। बहुत से पहलू की तरफ आपने इशारा फरमाया है सवाल में। पहले ये कि जब ग़ैबत सुग़रा ख़त्म हुई थी तो आपने आखिरी अपने सफ़ीर सामुरी को आर्डर फरमाया था कि ग़ैबत कुबरा अब शुरू हो गई है। जो शख्स भी ये दावा करे कि वो मुझसे अहकाम शरिया ले रहा है या मुझसे उसकी मुलाकात होती है और वो आम लोगों को मेरे अहकाम लोगों तक पहुंचाता है, उस पर वो मलऊन है, उस पर मैं लानत करता हूँ जब तक कि ग़ैबत कुबरा ख़त्म नहीं होती है। लिहाजा जो शख्स भी ये दावा करे को इमाम अलैहिस्सलाम से अहकाम लेता है, वो इमाम हुसैन के लिहाज से वो झूठा है और झूठे पे खुदावंद आलम ने लानत किया और फिर वो झूठ भी इमाम पे बोल रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फरमान है, इमाम ज़मान खुद इमाम ज़माना खुद इमाम ज़माना ने आखिर अपनी सफ़ीर, आखिरी सफ़ीर जो सामुरी थे, उनके वास्ते से अपने शियों को ये पैगाम पहुँचाया था। लिहाजा ये बहुत बड़ा गुनाह है। और बाकी रहा ग़ैबत के बारे में कि इमाम की ग़ैबत कब ख़त्म होगी, इसका खुद इमाम को इल्म नहीं है, सिर्फ खुदा को इल्म है। इसलिए इमाम का फरमान है कज़िबल वक़ातून, जो इमाम के ज़हूर का वक्त मुअय्यन करते हैं वो झूठे, यानी वो खुदा की तरफ से उन पर लानत है। इसे अगर इमाम को पता है कि फ़लाँ दिन आपका ज़हूर होना है फ़लाँ तारीख़ को, तो हमें क्यों को फरमाते हैं कि मेरे ताजील ज़हूर के लिए दुआ करो। दुआ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है बाद में। हम पर हमारी वजीफ़ा है कि उनके ज़हूर की आजलत में के लिए दुआ करें। जो शख्स ये कहते हैं कि मैं इमाम से अहकाम लेता हूँ, झूठ है। कोई इमाम ने उस पर लानत की है और ये लोगों को वरगलाते हैं, इमाम के मान को तबाह करना चाहते हैं। और जब ये कहते हैं आज ज़हूर हो रहा है, कल ज़हूर हो रहा है, ये ऐसा करना चाहते हैं जैसा कि हज़रत मूसा के बारे में हुआ था। बनी इसराइल कहते थे अभी मूसा पैदा हो गया है, अभी ज़हूर होगा, हज़रत मूसा के पैदा होने से पहले फ़ुरआन की इजाज़त के लिए। और इसका मतलब जब वो नहीं होते थे तो लोग आहिस्ता आहिस्ता ईमान, हज़रत मूसा के ईमान से बरतरफ हो रहे थे। इनका तरीक़ ये कि हम इसलिए कर रहे हैं, या तो पैसा जमा करें, या इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इमाम के ईमान से दूर किया जाए। जो शख्स भी ये दावा करते हैं, जिसको महदविया कहती है, झूठ कहती हैं, अगर वो इमाम के सही पैरोकार हैं, इमाम ने हुक्म फरमाया कि मराजे की तकीद करो, मराजे से फतवे लो, ना मुझसे फतवे न के इंतज़ार ना रखो जब तक कि मैं ग़ैबत कुबरा में हूँ। तो वो इमाम के फरमान पे अमल क्यों नहीं करते? ये इमाम का फरमान का खुद इमाम तो फरमाते हैं फ़र्जिउ इला रुवात अहादीसिना, मैं हमारे फुक़हा की तरफ रुजू करो। हम कहते हैं हम रुजू नहीं करते। ये इमाम के कौल की के इनकारी है, इमाम की नाफरमानी है। ये लोग दहशत, दीन के हक़ में दहशत करते हैं, दीन को तबाह करना चाहते हैं। इनसे दूरी, इनको बल्कि इनसे दूरी हर मोमिन का फरीज़ा है। इनके जाल में कोई ना आए। जो इस किस्म का भी मसला पैदा करे फ़ौरन नजफ़ में सवाल, नजफ़ की तरफ सवाल भेजे, हम उसका सही जवाब देंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में मदारिस दीनिया का सिलसिला एक तारीख़ की हैसियत रखता है। क्या हमें पाकिस्तान के बाद चंद गिनती के मदारिस मौजूद थे, जैसा कि आपने उलमाए नजफ़ की खिदमत को सराहते हुए ज़िक्र फरमाया कि वो अपनी तालीम को किसी मरहले तक मुकम्मल करने के बाद अपने शरई वजीफ़ा को अदा करने के लिए अपने वतन वापस लौटे और वहाँ जाकर उन्होंने तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू किया।
اور باقاعدہ قیام مدارس کی ایک تحریک چلائی، اور اس وقت الحمدللہ پاکستان میں شیعہ مدارس کا ایک جال بچھا ہوا ہے، جس میں ہزاروں طالب علم جو ہیں وہ تحصیل علوم آل محمد میں مصروف ہیں۔ بلکہ اب سلسلہ تو کچھ اور آگے بڑھا کہ خواتین کے لیے اور طالبات کے لیے بھی مدارس قائم کیے گئے، اور اس میں بھی اس وقت ہزاروں طالبات جو ہیں وہ علوم دینیہ اور وہ حوزوی نصاب جو ہیں وہ باقاعدہ پڑھ رہی ہیں۔ البتہ ایک چیز جو اس وقت وہاں نصاب تعلیم کے حوالے سے ہے، وہ مختلف نصاب ہیں، جس میں کچھ ہمارے پاکستان کو علماء نے مرتب کیا ہے، جو وفاق علماء شیعہ پاکستان، وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے نام سے مرتب کیا گیا۔ کچھ سلیبس جو ہے وہ مراجع اعظام کی طرف سے ان کے نمائندگان نے وہاں پر پیش کیا، جن میں سر فہرست ایران کے بزرگان موجود ہیں۔ کچھ سلیبس ایسا ہے جو وہاں کے حالات و واقعات کو دیکھ کر علماء نے خود اپنے مدارس کے لیے مرتب کیا، اس میں کچھ حکومت کی چیزیں بھی شامل ہیں، کچھ حالات حاضرہ کی، مثلا انہوں نے درس نظامی با اصطلاح حوزوی درس کے ساتھ ساتھ چند عربی، فارسی، انگریزی زبانوں کو بھی جاری کر دیا، کمپیوٹر کی تعلیم کو بھی ساتھ جاری کر دیا، تاکہ دور حاضر کی زبان کو بھی ہمارے طالب علم سمجھ سکیں اور ان حالات کو جاننے کے لیے ان کے پاس علم موجود ہو، زبان موجود ہو۔ اس میں کچھ اضافی غیر نصابی کتابیں بھی مطالعے کے لیے دی جاتی ہیں، جس میں سیاست ہے، جس میں اقتصاد ہے، جس میں تحقیق تقابل ادیان کا عنوان بھی آ جاتا ہے۔ اس قسم کے نظام مختلف چل رہے ہیں۔ آپ کیونکہ تعلیمی نظام کے بانی ہیں، آپ نے تمام مراحل کو طے کیا، یہاں علمیہ کو ایک نئی جہت دی، اور اس کے لیے آپ نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ کیا پاکستان میں جو سلسلہ تعلیم ہے اس حوالے سے آپ مطمئن ہیں یا اس میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ ترمیم ہو تو کیا ہونی چاہیے؟ دور حاضر کے ان حالات و واقعات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، خطابت کا دور ہے، تو ان حوالوں کو سامنے رکھ کر کیا ہمارے حوزات علمیہ کو تعلیم و تربیت کے وقت ان پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں خواتین کے لیے بھی اور حضرات کے لیے بھی آپ کیا فرمائیں؟ میں نے اس بارے میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ دوسرے علوم جو ہیں جس میں آپ نے نام لیا ہے، انٹرنیٹ ہے یا کمپیوٹر ہے یا اس کے انگریزی ہے یا دوسری علوم ہے، اس کے لیے حکومتی مدارس اس قدر ہیں کہ وہ کافی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس میں وہ پڑھایا جائے کہ جو دوسری جگہ ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ البتہ دینی مدارس میں ان طلباء کو قبول نہ کیا جائے کہ جو بالکل ان پڑھ ہوں، ان کو قبول کیا جائے جو کم از کم مڈل یا میٹرک پاس ہو، تاکہ ان کو انگریزی بھی آتی ہو، حساب بھی آتا ہو، ریاضیات سے واقف ہو، تاکہ وہ جب علم دین حاصل کرے تو حالت حاضرہ کے پیش نظر صحیح طور پر اپنا وظیفہ انجام دے سکے۔ یہ دینی مدارس میں جو آنے والے طلبہ ہیں اس کو طالب کو مدرسے میں آنے سے پہلے ضروری ہے خود یا اپنے جو نصیحت کرنے والے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے واسطے سے اپنا پہلے مقصد تعین کرے کہ آیا وہ اس لیے آیا ہے تاکہ وہ صرف خطیب بنے، یا اس لیے آیا ہے کہ وہ کچھ پڑھ کے احکام شرعیہ اور پھر چلا جائے یہاں سے، یا اس لیے آیا کہ وہ عالم بنے اور مجتہد بنے۔ لہذا جب وہ اپنا مقصد پہلے طے کر لے تو ہر مقصد کے لیے ایک مختلف نصاب ہونا چاہیے۔ جیسے وہ نصاب جو پرانا نصاب تھا، جس نصاب پہ میں نے جامعہ نبوذر میں تعلیم حاصل کی تھی، وہ نصاب مجتہد بننے کے لیے ضروری ہے، پختہ استعداد کرنے کے لیے ضروری ہے، اور انشاءاللہ تعالی میری طرف سے نصاب قائم ہوا ہے جو قلعہ 17 میں وہاں جو مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کی توسیع ہوگی، اس کی ترمیم ہوگی۔ خداوند عالم مجھے توفیق دے کہ حق محمد عالم اس کو میں پورا کر جاؤں مرنے سے پہلے۔ اس میں وہی نصاب رکھا جائے گا جس میں لوگ مجتہد بننے کے لیے وہ نصاب پڑھیں۔ یعنی آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مختلف شعبوں میں تخصص کے لیے الگ نصاب بنایا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے۔ جو صرف خطابت پڑھنا چاہتے ہیں ان کو کچھ اتنی اس کو عربی یاد دلا دی جائے کہ وہ روایات کو صحیح پڑھ سکے اور روایت کو صحیح تلفظ کر سکے، صحیح اور بری روایت کو تمیز دے سکے، اور پھر جا کے خدمت شروع کرے۔ اور وہ لوگ
جو مجتہد بننا چاہتے ہیں وہ یہ صرف یہ کہتا ہے کہ کچھ چیز سمجھ کے میں جا کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے رشتہ داروں کو بتاؤں، اس کو اس مقام تک پہنچا دیجئے، تو پھر اس کو رخصت کر دیجیے، وہ ہمیشہ کے لیے مدرسے پر بوجھ نہ بنا رہے. درست ہے. لیکن میں وہ اس وقت جو کمپیوٹر ہے دنیا کی جدید ایجاد ہے، ہمارے تمام کتابیں، تمام جتنی ہمارے مدارک ہیں وہ سارے CDs کی صورت میں آ چکی ہیں. کمپیوٹر پہ وہ ساری چیزیں، اس سے استفادہ کرنے کے لیے بھی ایک ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے جس سے ہم کتابوں کا مطالعہ بجائے اس کے ایک بھاری بھرکم کتاب درست ہے، لیکن اس سے میرا تجربہ ہے، اس سے وقت زیادہ ضائع ہوتا ہے. لیکن ایک استفادہ بھی ممکن ہے اس سے استفادہ ممکن ہے، بشرطے کہ اس کی اصلی جو چال چلن ہے، اصلی اس کی جو علم ہے، اس میں کوئی دخل اندازی نہ، اس میں کوئی نقصان نہ. یعنی اس کا مطلب اس کے لیے استفادے کے لیے سیکھنا جائز ہے. سیکھنا جائز ہے، لیکن بشرطے کہ وہ سیکھنا، جیسے اس کو ہم میٹرک تک پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں یا میڈل تک پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ویسے دین میں سے اس مدت میں جب وہ میٹرک کر رہا ہے یا میڈل کر رہا ہے، اس چیز کو وہ سیکھ لے تاکہ دینی مدارس کو اس مصیبت سے دور رکھا نہیں. جائے. لیکن اس وقت صورت حال یہ ہے کہ ہمارے سکولوں میں، بعض سکولوں میں تو یہ سلسلہ اب رائج ہوا ہے، لیکن بہت مہنگے سکول ہیں وہ جو عام وہ حکومتی پرائیویٹ پہ سطح اس کو پرائیویٹ پہ اس کو وہ اس کو سمجھ لے. میں اس کو صحیح میں امام کو اس پہ صرف کرنے میں اشکال سمجھتا ہوں. دیکھیے میں لیکن دینی مدارس میں اس وقت جو کئی چیزوں کے حوالے سے کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کے حوالے سے لوگوں کو سوالوں کے میں جواب بھی دینے ٹیلی کے فون حوالے استعمال سے کرتا ہوں، میں بھی وہی چیز موبائل ہے. کرتا ہوں، میں بھی یہ ٹی وی استعمال، یہ کیا کہتے ہیں، ویڈیو کیمرہ استعمال کر رہا ہوں. اس کو استعمال کریں جب تک کہ میرے اصلی درس و بحث میں کوئی خلل نہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے. مطلب جب ایک پہلو ہے اس کا ضرورت کا لیکن پہلو. میرا شخصی تجربہ یہ ہے کہ میں نے کبھی اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش، جب بھی کوشش کیا مجھے اس سے نقصان ہی ہوا ہے اور کبھی فائدہ نہیں ہوا. اور اکثر جو میں حوالہ جات اپنی کوشش سے حاصل کرتا ہوں وہ مجھے کمپیوٹر سے نہیں ملتے. آپ کا تجربہ اس حوالے سے ایک نیا تجربہ دنیا کے سامنے آیا ہے، ساری دنیا اس پہ چل رہی ہے. درست ہے، میں اس کو منع نہیں کرتا، بالکل منع نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ طالب علم کو اس میں کوئی خلل نہیں آنا چاہیے. میں نے آپ کا بہت وقت لیا. آخر میں یہ درخواست کروں گا کہ دنیا کے مسلمان جو اس وقت حالت زار سے دوچار ہیں کہ عالم کفر جو ہے ان کے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں، ان حالات میں آپ پورے عالم اسلام کے مرجع کی حیثیت سے مسلمانوں کو بالعموم اور شیعان آل محمد کو بالخصوص کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ اور خاص طور پر پاکستان جو اس وقت استعماری طاقتوں کا نشانہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یلغار کیے ہوئے ہیں، وہاں کے مسلمانوں کو اور شیعوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ طالب علموں کو کیا پیغام دیں گے؟ طالبات کو کیا پیغام دیں گے؟ خواتین کو کیا پیغام دیں گے؟ تاجروں کو، عزاداروں کو، سیاستدانوں کو، کہ ان حالات میں انہیں کیا ذمہ داری نبھانا چاہیے تاکہ ہم اس ذمہ داری کو آئندہ نسلوں تک بحفاظت پہنچا سکیں؟ دیکھیے، ہر آدمی کا فریضہ ہے کہ دین اور اسلام کی حفاظت کرے. کوئی تاجر ہے وہ اپنا پیسہ صرف کر کے اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کا فریضہ ہے کہ پیسہ صرف کر کے اس کی حفاظت کرے. جو انسان اپنی سیاست کے اعتبار سے مسلم ممالکوں کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کا فریضہ ہے کہ اپنے سیاسی ذہن کو اس ملک کی مسلم، جیسے پاکستان ہے یا عراق ہے یا ایران ہے یا دوسرے اسلامی ممالک ہیں، ان کی ترقی، ان کی مضبوطی، ان کی حفاظت کے لیے خدا نے جو اس کو یہ طاقت ذہنی دی ہے وہاں استعمال کرے. اور اس میں استعمال نہ کرنے کی صورت میں جو اس کے وہ اپنے وظیفے سبکدوش نہیں ہو رہا ہے، اپنے وظیفے کو صحیح طور پر انجام نہیں دے رہا ہے، اس کو قیامت کے دن اس کی پرسش ہوگی. اور طالب علموں اور طالبات کے، میرے بیٹوں بیٹیوں کے میرے بارے میں یہ ہے، دیکھیے طاغوتی طاقتیں عالم میں صرف مسلمانوں پر اس لیے غلبہ حاصل کر چکی ہیں کہ انہوں نے علم اور ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کی ہے. لہذا میں اپنے مسلم ممالک میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان، ہر ممالک میں اپنے بچیوں کو علم میں ترقی کرنے کی دعوت دیتا ہوں، بلکہ ان کو آرڈر دیتا ہوں کہ ان کا فریضہ ہے کہ اس میں سب سے آگے جانے کی کوشش کریں. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے کہ جب یورپ کے طالب علم میری بچیوں سے آ کے سند حاصل کریں گے.
وہ دن ختم ہو جائیں کہ میرے بچے وہاں جا کے سند حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ وہ دن آئے کہ وہاں کے طالب علم میرے بچوں سے آ کے سندیں حاصل کریں۔ اور علماء کا فریضہ ہے کہ اس موضوع کو ہمیشہ سامنے رکھیں، بچوں میں جذبہ علم پیدا کریں، میرے بچے و بچیوں میں جذبہ علم و عزت اور کرامت پیدا کریں، انسان کو احساس عزت ہو تاکہ پتہ چلے کہ میری عزت اسی صورت میں ہے جب میری ملک کی عزت ہوگی، میری عزت اسی صورت میں ہے جب میرے بھائیوں کی عزت محفوظ ہوگی، میری عزت اسی صورت میں ہے جب میرے بھائی مسلمانوں کے اور اصطلاح میرے بھائی مسلمانوں کی عزت محفوظ ہوگی، میری بچیوں کی عزت محفوظ ہوگی اور اسلام کی عزت محفوظ ہوگی، کیونکہ قرآن میں ہے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، اس مومنین کی عزت اسی ایمان کے ساتھ ہے، جب تک وہ مومن ہیں ان کو عزت ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علم میں آگے بڑھیں، اور دیکھیے علم کی دو قسمیں ہیں، جیسے کہ روایت میں بہار میں ظاہراً یہ روایت ہے، رسول اسلام نے فرمایا العلم علمان، علم الادیان، علم الادیان و علم الابدان، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ہے جس سے آپ دین کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ایک وہ جو ہے جس سے آپ وہ علم حاصل کرتے ہیں جس میں آپ کے بدن کی بہبودی اور صلاح ہے۔ اس سے مراد صرف علم ڈاکٹری، علم طبابت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ علم جس سے انسان کو اپنی زندگی میں سہولت حاصل ہو، صحیح طور پر اپنی زندگی اپنے حیات سے صحیح فائدہ اٹھا سکے، وہ سب علم ابدان میں داخل ہے۔ بجلی بنانا، بھلے کیمرے بنانا، مشینیں بنانا، موٹریں بنانا، گاڑیاں بنانا، ہوائی جہاز بنانا، بھلے اور کاریں بنانا، سڑکیں کو بنانا، یہ سب کچھ بدن کی صلاح کے لیے ضروری ہے۔ ان علم کو حاصل کرنا اس انسان کا فریضہ ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو تعلیم حاصل کرے، اور اس تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے دین کو چھوڑ دے۔ دیکھیے یورپ والے اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے رسم و رواج کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو متدین ہیں وہ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ان کو کوئی رسم و رواج ہے اس کو چھوڑنے کے تیار نہیں ہیں۔ میرے بچوں کو احساس کمتری کیوں ہو جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہیں کہ اپنی قوم لباس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی قومی عادات کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، میری بچیاں بے پردگی کی طرف رغبت کرتی ہیں۔ یہ میری بچیاں سمجھ جائیں کہ علم بے پردگی میں نہیں ہے، علم زحمت میں ہے، محنت میں ہے۔ جو ہو سکتا ہے بہت ساری بے پردہ عورتیں جو نہیں، جن کو علم حاصل نہیں ہے، بہت سی ایسی پاپردہ بھی ہوں گی جن کو پورا علم حاصل ہے۔ جناب زہرا پاپردہ تھی، خداوند عالم نے ان کو رائے شمع ہدایت بنا کے بھیجا، جیسے وہ امام نہیں تھی لیکن امام کی طرح وہ شمع ہدایت تھی تمام دنیا کے لیے۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ عورت کے جو 3 دور ہیں، 3 پہلو ہیں، اس کو کیسے نبھایا جائے۔ عورت ایک بیٹی ہونے کی حیثیت اس کو کیسا ہونا چاہیے، باپ کے گھر میں اس نے بتایا کہ بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، اور بعد اپنے شوہر کے گھر جا کے یہ بتایا کہ بیوی کیسا بننا چاہیے، اپنے بچوں کی جناب زینب جیسی بچی کی پرورش کر کے بتایا کہ ماں کو ماں کیسے بننا چاہیے۔ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم سنت کی تعریف ہے۔ بھلے کیا اس میں جناب زہرا سلام زہرا کا فعل جو ہے وہ بھی جیسے امام امیر مومنین کے فعل سے میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ کام جائز ہے، اسی طرح امام جناب زہرا کے فعل سے بھی میں ثابت کر سکتا ہوں فقہی طور پر کہ یہ فعل جائز ہے۔ جس کے جناب زہرا منع کریں گی وہ حرام ہے، اسی طرح جیسے امام منع کرے وہ امام نہیں ہے، لیکن رسول اور امام سے لے کر عصمت کے ساتھ وہی بتاتی ہیں جو خداوند عالم نے ہم پہ نازل کیا ہے۔ میں اپنی قوم سے ایک التجا کروں گا، وہ یہ کہ کوشش کریں کہ دہشت گردی کو ختم کیا جائے۔ میرے سیاسی بھائی، میرے سیاسی بیٹے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس وقت سب مسلم ممالک کی سلامتی دہشت گردی کی وجہ سے خطرے میں ہے، خصوصاً پاکستان خطرے میں ہے۔ پاکستان کی سلامتی، جس پاکستان کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں لاشیں دی گئی ہیں،
उस पाकिस्तान की हिफाजत हम सब का फरीज़ा है। ये मेरे और आपके हाथों में अमानत है। इस अमानत की हिफाजत करना उस ताकि आने वाली नस्लें जो हैं इसको अपने लिए अपनी नेमत समझें, उन तक पहुंचाना हमारा फरीज़ा है। मेरे बच्चों, मेरे बच्चे, जवान बच्चे और मेरी बच्चियों, मेरे बच्चे, दिल से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। मैं तुमसे डॉक्टर देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रोफेसर देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे इजाद करने वाले समझ भेजना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ पाकिस्तान न सिर्फ एक एटमी ताकत वहीं इसकी ये आखिरी मंजिल थी, बल्कि पाकिस्तान को मैं दुनिया का सरदार देखना चाहता हूँ। खुदा वो वक्त करीब लाए कि मैं देखूँ कि पाकिस्तान तमाम दुनिया के लिए मुअल्लिम की हैसियत बन चुका है। खुदा मेरे पाकिस्तान की हिफाजत कर, मेरे इराक़ की हिफाजत कर, मेरे मुस्लिम ममालिक की हिफाजत कर, ईरान की हिफाजत कर और हर मुस्लिम ममालिक की मुमलिकत की हिफाजत कर ताकि दुश्मनान इस्लाम से वो महफूज रहे। अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हज़रत अतुल्लुज़्मा आग़ा हाफ़िज़ बशीर हुसैन दामज़िल वारिफ़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ज़हमत फरमाई, बहुत वक्त दिया। आपका मैंने बहुत कीमती वक्त लिया, आपने लुत्फ़ फरमाया कि हमें ये अपने सवालात के जवाब अता फरमाए। यकीनन इसमें पूरी मिल्लत के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए, पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों के लिए रहनुमा असूल बयान कर दिए गए हैं। मैं यकीनन ये जानता समझता हूँ कि इससे नौजवान, ख़वातीन, हज़रात, बच्चे, बुज़ुर्ग, उलमा, दानिश्वर सभी इस्तिफ़ादा करेंगे। यकीनन एक मर्ज वक्त, एक मुज्तहिद आज़म, एक फ़क़ीह आज़म की हैसियत से उनका एक एक कलमा जो है हुक्म शरी की हैसियत रखता है, जिनकी इताअत जो है वो यकीनन वाजिब है। हमें हज़रत अतुल्लुज़्मा आग़ा हाफ़िज़ बशीर हुसैन दामज़िल वारिफ़ की इन नज़रियात को, इन हिदायत को, इन अहकामात को सामने रख कर अपने मुस्तक़बिल को संवारना चाहिए, मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना चाहिए। हालात हाज़िरा के हवाले से मनसूबाबंदी करके मुस्तक़बिल को सामने रखना चाहिए। यकीनन इसमें पूरी कौम के लिए, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए वहदत का पैगाम है, तरबियत का पैगाम है, तालीम व ताल्लुम में आगे बढ़ने का पैगाम है और प्रोपेगेंडे से बचने के लिए, साजिशों के साजिश से महफूज रहने के लिए पैगाम है। यकीनन एक समझदार के लिए, एक दानिश्वर के लिए, एक अक्लमंद के लिए बहुत से पैगाम आते हैं इसमें। यकीनन इससे हमें बहुत कुछ मिलेगा, हमें उसको सीखना है, उसको समझना है और उस पर अमल करना है। यकीनन इसमें हमारी दुनिया भी कामयाबी से हमकिनार होगी, इसमें हमारी आखिरत भी कामयाबी से हमकिनार होगी। मैं एक बार फिर सरकार अतुल्लुज़्मा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़हमत फरमाई, वक्त दिया हमें। अल्लाह ताला आपका साया पूरी मिल्लत इस्लामिया पर कायम व दायम रखे और आपके वजूद मुबारक से पूरी मिल्लत इस्लामिया फैज़याब होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका खादिम मोहम्मद हुसैन अकबर, नजफ़ अशरफ, इराक़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये भी यकीनन हमारे नाज़रीन मोहतरम के लिए और सामीन के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपने एक तुलानी सफ़र कितने मसाइब आलाम और दुआओं के साए में तय किया और अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की दुआएं, वालिदैन की दुआएं, माँ की दुआ ख़ास तौर पर और उनके एहसानात को फिर याद रखना यकीनन इंसान को बहुत बड़ी मंजिल तक पहुँचाता है। यह हौज़ इल्मिया नजफ़ अशरफ जो मिल्लत जाफ़रिया का एक अज़ीम हौज़ इल्मिया है और जिसके बानी शेख तैफ़ हज़रत तूसी रहमा हैं, इस पे कई इरूज ज़वाल आए, कई मरतबा कमाल हुआ, कई मरतबा दुश्मनों ने इसको ज़वाल से दो चार करने की नाकाम कोशिशें की। माजी करीब में सद्दाम के मज़ालिम का ये निशाना बना, कितने बुज़ुर्ग उलमा को तहक़ीक़ कर दिया गया, कितने तलबा को कत्ल कर दिया गया। जैसा कि आपने फरमाया ख़ुद आपकी शख्सियत पर कितनी मरतबा कत्ल के हमले हुए, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर इस हौज़ इल्मिया की बक़ा के लिए भी एक अजीम कुर्बानी दी। और इस वक्त जो आपने इस हौज़ इल्मिया को नई तजदीद की है और मुजद्दिद की हैसियत से आपने कोशिशें की हैं, मैं उस सिलसिले में ज़रा जानना चाहता हूँ कि खुसूसन सद्दामी दौर में जो मज़ालिम हुए इस हौज़ इल्मिया को ख़त्म करने की कोशिश की गई, आपने उस सिलसिले में जो बुनियादी कोशिशें की और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हौज़ा फिर कमाल की तरफ जा रहा है, अरूज की तरफ जा रहा है। ये भी यकीनन एक तारीख़ है इस हौज़ इल्मिया की कि जब के हालात इतने बदतरीन हो चुके थे कि जहाँ रहना एक जान जोखों का काम था,
لیکن آپ نے اللہ پر توکل کیا، آل محمد پہ توکل کر کے وسیلہ اہل بیت امیر المومنین علیہ السلام کے درخت کو نہیں چھوڑا، اور اس مقصد کے لیے اس سلسلے میں یقیناً آپ کی بہت سی قربانی ہیں، بہت سی کاوشیں ہیں کہ آج پھر یہ حوض المیہ الحمدللہ اسی تسلسل کے ساتھ عروج کی طرف جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے اس حوض المیہ کو بچانے کے لیے کیا لاہ عمل اختیار کیا، کیا قربانیاں دیں؟ سب سے سنگین حالت حوضے کے لیے وہ سن 51 کی خانہ جنگی تھی۔ صدام نے جب آیا وہ کرسی پر تو اس کا یہ پروگرام تھا کہ حوضے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ جو غیر ملکی طالب علم تھے ان کو باہر نکالا جا رہا تھا، جو ملک کی طالب علم فضا تھے ان کو مختلف تہمتوں کے ساتھ قید کیا جا رہا تھا، پھانسی لٹکائے جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ حوضہ جو ہے بہت مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا، اور حوضوں کی بقا جو ہے ایک طبیعی اسباب کے لحاظ سے غیر ممکن ہو گیا۔ لیکن خداوند عالم نے اس وقت مرجعیت ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی کو عطا فرمائی، اور وہ سید بہت پرتبار، بہت دور اندیش تھا۔ اس نے بڑی تگ و دو کے ساتھ، ٹھنڈے دل کے ساتھ مصیبتیں برداشت کی اور حوضے کی حفاظت کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ان کے زمانے میں حوضے کی مساحت بالکل تنگ ہو چکی تھی، بہت کم طلبہ رہے، ہزاروں میں سے سینکڑوں باقی رہ گئے۔ جب ہزاروں تھے پہلے، اس کے بعد سینکڑوں باقی رہ گئے تھے۔ میرے خیال میں ایک دور ایسا ہوا تھا کہ 55,000 طالب علم حوض المیہ حوضے میں تھے، ہزاروں۔ جب محسن حکیم کا زمانہ تھا اس وقت ہزاروں تھے، اب اس وقت آغا کوئی مرحوم کی وہ آخری ایام تک یہ سینکڑوں کی تعداد میں باقی رہ گئے تھے۔ اور اس کے بعد خانہ جنگی جو ہوئی سن 51 میں، اس وقت حوضے کے تمام مدارس پر باغیوں نے حملہ کیا اور اکثر مدارس کو بری طرح تباہ کیا، اور تمام مکتبے جلا دیے گئے، اور یہ حالت تھی کہ کوئی شخص دینی کتاب کو فروخت بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور بہت سے طالب علموں نے اپنے اوپر، اپنے سر پر دینی لباس عمامہ کے ساتھ نکلنا چھوڑ دیا تھا تاکہ ان کو دیکھ کے قتل نہ کر دیا جائے۔ تو اس حالت میں کوئی مرحوم کوفہ میں تشریف رکھتے تھے، تو میں ان کی خدمت میں گیا اور عرض کی کہ آپ کوفہ میں تشریف رکھتے ہیں کہ آپ نجف تشریف لائیے، میں آپ سے یہ درخواست نہیں کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ درس شروع فرمائیں، یہ آپ کا اپنا وظیفہ ہے، آپ کی صحت، آپ کے حالات کے پیش نظر آپ اپنے فریضے کو انجام دیں گے۔ آپ جب نجف میں آئیں گے تو طلبہ میں ایک سکون پیدا ہوگا، اور طلبہ میں رغبت درس و تدریس پیدا ہوگی۔ میں اور میرے جو ہم جماعتی ہیں وہ درس شروع کریں گے۔ تو آپ نے مجھے، ہاں البتہ یہ بات تنہائی میں ہوئی تھی، ان کے بیٹے سے میں نے خواہش یہ تھی کہ مجھے آغا سے خصوصی ملاقات کا موقع دیا جائے۔ تو اس خصوصی ملاقات میں نے آغا سے یہ عرض کی کہ آپ نجف تشریف لائیے۔ ان کی صحت بہت خراب ہو چکی تھی، اس لیے میں نے ان کو یہ نہ کہا کہ آپ درس شروع فرمائیں، بلکہ صرف یہ کہا کہ آپ ولو 2 گھنٹے کے لیے نجف میں آئیں اور پھر دوبارہ آپ آرام گاہ میں کوفہ واپس آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے چند دن اس میں فکر کرنے کی مہلت دو۔ میں نے مرحوم کی ملاقات کے بعد تقریباً 15 دن کے بعد دوبارہ ان کی خدمت میں گیا۔ پھر میں نے ان کے بیٹے سے تنہائی میں ملاقات کا موقع طلب کیا، تو انہوں نے مجھے آغا کی خدمت میں اندر گئے، اور پھر بعد میں مجھے کہا کہ آپ اندر چل جاؤ۔ ان کے خصوصی جو اندر ان کی جگہ تھی وہاں ان کی خدمت میں گیا، تو میں نے بس ان کی دست بوسی، ان کے سلام کے بعد ان کو اپنا وہ پہلا سوال دہرایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ فکر فرمائیں گے کہ آپ نجف آئیں۔ تو میرے استاد نے بڑی حسرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں اور تمہارے حوضے کو خدا کے سپرد کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔
یہ آپ کی یہ کوئی کی ایک کرامت تھی، ایک معجزہ سمجھا کہ سید کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کی دنیا سے رحلت جو ہے بہت قریب ہو چکی ہے، اور یہ خداوند عالم خاص مومنین کو، خاص اپنے بندوں کو اس نعمت سے نوازتا ہے تاکہ وہ پوری طرح پہ تیار ہو جائے خدا کی ملاقات کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں میرے آنکھوں میں آنسو آنے لگے، لیکن میں نے اس شیر دل سید کو دیکھا کہ اس پر اتنا سکون طاری تھا کہ وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے، نہ اس دنیا سے اس دنیا میں جانے کے لیے تیار، اس آخرت کی جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ یہ ان کے سکون، اس سکون سے مجھے اور ہیبت ان کی میرے دل پہ طاری ہوئی، اور میں آ کے آپ کو روکنے پر مجبور ہو گیا کہ جس کے لیے یہ مصیبت ہے وہ کیسی سکون میں بیٹھا ہے، بیٹھ کے بڑے سکون سے فرما، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھا تھا سید۔ اب میں جب واپس آیا نجف تو میں نے کہا آغا نے اپنا وظیفہ انجام کر دیا اور پورا کیا، جو ان کے کاندھے پر مسئولیات تھی ان کو پورا کر کے جنت کو جا رہا ہے، لیکن بشیر تمہارا بھی تو کوئی فریضہ ہے حوضے کے بارے میں۔ تو ظاہر ہے حوضے کے لیے، حوضے کی رہبری اور اس کو چلانے کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سربراہ کی حیثیت رکھتا ہو۔ آخوئی کے ساتھ میری یہ خصوصی گفتگو تھی، یہ میرے لیے کسی صورت میں درست نہیں تھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ آغا یہ رحلت فرما رہے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہوتا میری طرف سے اگر میں یہ کرتا ہوں، اور میں لوگوں کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں آغا کی جگہ کے بیٹھ کر میں حوضے کو چلانا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے کوئی بڑا والد زندہ ہو تو کوئی اس کا بیٹا نہیں کہہ سکتا کہ میں خاندان کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کو لگا تم کون ہوتے ہو، تمہارا والد زندہ ہے، ہمارا والد زندہ ہے، ہمارے دادا زندہ ہیں۔ تو میں بہت شش و پنج میں تھا کہ کس طرح حوضے میں کام شروع کیا جائے، کیونکہ اس وقت نہ کوئی درس تھا، نہ کوئی تدریس تھی، مدارس کی غارت گری ہو چکی تھی، کتابیں درسی تباہ کی جا چکی تھیں، طالب علم تھے لیکن مخفی تھے، ان کو سامنے لانا تھا۔ میں فکر کر رہا تھا کہ کیسے کروں، چند دن اسی فکر میں گزر گئے، میں کسی نتیجے پر نہ پہنچا، لیکن مجھے ٹیلی فون پہ خبر دی گئی کہ آخوئی کو بغداد لے گئے ہیں، ان کے دل پہ اٹیک ہوا ہے۔ کیونکہ پہلے سے میں منتظر تھا کہ آگا پر کچھ چیز آنے والی ہے۔ بہرحال میں بھی اور دوسرے لوگ بھی آغا کی عیادت کے لیے ان کے پیچھے نجف گئے، نہ بغداد گئے۔ ان کا عملی آپریشن ہوا تھا، دل کا آپریشن ہوا تھا، لیکن کیوں ان کی کمزوری اور بڑھاپا پن کے باوجود آغا جو ہیں وہ ان کے اس کا آپریشن کامیاب ہوا، اور وہ دوبارہ پہلے نجف آ گئے۔ جب نجف آ گئے تو پھر اسی طرح وہ کوفہ میں بیٹھے تھے، نجف پہ نہیں آئے تھے۔ ان کے لیے باتیں کرنا، زیادہ گفتگو کرنا ڈاکٹر کی طرف سے ممنوع تھا، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میں ان کی خدمت میں کیا، جب ان کو دیکھا، خدا شاہد ہے یہ زہرا کا لال اسی سکون میں تھا جس سکون میں نے اسی سکون میں تھا، اسی سکون۔ میں نے پوچھا آپ کیا حالت کیسی ہیں؟ اس طرح اس نے جواب دیا کہ اس نے کوئی بیماری دیکھی ہی نہیں ہے، خدا سید کے درجات کو بلند کرے۔ اور کیونکہ مجھے ان کی وہ پہلی بات یاد تھی، میں منتظر تھا کہ لیکن فکر کر رہا تھا کہ کیسے کروں، کسی نتیجے پر میں نہیں پہنچ سکا تھا کہ کیسے کام شروع کیا جائے۔ اسی اچانک میں مجھے خبر ملی چند دن کے بعد کہ آغا کی رحلت ہو گئی ہے، اس دنیا سے وفات پا گئے۔ 40 دن تک ان کی فاتح خوانی وغیرہ میں مشغول رہے۔ اس کے بعد کیونکہ میرے استاد دنیا اس نجف میں کوئی نہیں تھا، بلو ان کے ہم جماعتی آخوئی کے وہ سید عبداللہ سبزواری وہ میدان میں مرجع مطلق کی حیثیت سے آئے، ادباً اخلاقی طور پر، تعدب کے طور پر میں ان کی خدمت میں کیا۔ میں نے کہا کہ حوضہ تباہ ہو چکا ہے، آپ کچھ حرکت فرمائیں، تو انہوں نے شفقت سے میری طرف دیکھا، کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم کام کرو،
मेरी ताईद तुम्हारे साथ है। और ज़ाहिर है उनको मुझ पर हक़ उस्तादियत नहीं था, इसलिए वो जो मेरे सामने एक माने था कि उस्ताद ज़िंदा है, तुम क्या करना चाहते हो, ये हालत ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने वो तमाम सितारे जो सही खोई की जैसे सूरज की रोशनी में मख्फी थे, वो अब मैदान में आ गए थे। मेरे हम जमाती जिस वक्त कुछ जिंदा हैं, कुछ वफात पा गए हैं, मैंने उन सब के पास, हर एक के पास एक एक करके उनकी खिदमत में गया कि देखो हौज़ा तबाह हो चुका है, कौन हौज़े की दोबारा तामीर के लिए, तजदीद के लिए कदम उठाता है। हर एक ने माजरत का ऐलान किया। सब मैंने ये क्यों किया, दो सबब उसके थे, उसके असासी दो और असबाब थे, लेकिन मुहिम दो सबब थे। एक ये, जब मैं नजफ़ में आया था और मैंने इज्तिहाद तक पहुँचने की कोशिश की, मेरा ये तहैया था कि मैं कभी फतवा नहीं दूंगा, फतवे की मसूलियत अपनी गर्दन पे, फतवे का बोझ अपनी गर्दन पे कभी नहीं लूँगा। अपने शागिर्दों को मैं हमेशा नसीहत करता था, मुज्तहिद बनाओ लेकिन फतवे से दूर रहो। जो फतवे देने के लिए तैयार होना चाहता है उसके लिए रास्ता छोड़ दो, वो करे, तुम न करो। और मुझे पता था कि अगर मैं हौज़े की तजदीद में कदम उठाऊंगा तो मुझे फतवे देने पड़ेंगे, इसलिए मैं चाहता था कि कोई और शुरू कर दे, मैं उसके साथ एक मददगार की हैसियत से रहूं, ताकि मुझे फतवे की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने की नौबत ना आए। जब सब ने माजरत की तो मैंने तालिब इल्मों को जमा किया, सब तालिबों को नहीं, एक मिकदार तालिब इल्मों को जमा किया। सबसे पूछा तुम दर्स क्यों नहीं पढ़ते हो? सब ने कहा कि हमें किताब की ज़रूरत है और उस्ताद की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं आपको उस्ताद भी देता हूँ और किताब भी देता हूँ। असातीज़ को बुलाया कि तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ाते हो। मुख्तलिफ मरातब के असातीज़, मुक़द्दमात के, सतूह के, दर्स खारिज के असातीज़ तो मैं खुद मिल चुका था। तो उन्होंने कहा हमें तलबा की ज़रूरत है। मैंने कहा मैं आपको तलबा देता हूँ। हमें वास्ते की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर के घर जो हैं कॉलोनियों में हैं, शहर के अंदर पुराने शहर में नहीं है जहाँ हौज़े का मरकज़ है। मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं भी वसाइल मुहैया करूँगा, तुमको जो घर से ले आएंगे और घर से वापस आएंगे। इस हालत में मैंने ये वादे तो कर दिए और मैं उस वक्त तक कोई मरहूम की शहरिये पर ज़िंदगी बसर करता था और मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। बाज़ मोमिनीन को, अहले खैर से मैंने कहा कि मेरे साथ ताउन को, कुछ ने कुछ मुझे ताउन किया, वादा किया, कुछ ने ताउन किया भी, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। मेरे पास किताबों, खुदा आलम जब से मैंने यहाँ आया हूँ तकरीबन 43 साल इस वक्त हो रहे हैं, कुछ किताबें जमा की हैं। उन किताबों से बड़ी बड़ी दौरे जो किताबों के हैं, बड़ी बड़ी जिल्दों के, 10 जिल्दों की किताब, 20 जिल्दों की किताब, 100 जिल्दों की किताब ये हैं। पहले तो मैंने एक ताजिर को बुलाया, मैंने कहा मैं ये तुम्हें ये इन किताबों को तुम्हें बेचता हूँ। उससे कीमत तय हुई, उसने ख़रीद लिया। मैंने कहा, वो उठाने लगा, मैंने कहा नहीं आप उठाएंगे नहीं, मैं इसको मैं बेचूंगा तुम्हें बे और शर्त, जिसको शायद बाज़ मोमिनीन ना जानते हूँ। उसका माना यह है कि मैं एक चीज़ बेचता हूँ आपको और कहता हूँ कि फुला मुद्दत तक मैंने अगर पैसे वापस कर दिए तो आपको ये चीज़ मुझे वापस करनी होगी। उस सूरत में जो मुझसे ख़रीदता है उसको हक नहीं पहुँचता कि वो किसी को ये चीज़ बेच दे, क्योंकि अगर या इसको तबाह कर दे, क्योंकि अगर बेच देगा, तबाह कर देगा तो उसको मुझे वापस करने की इम्कानात ख़त्म हो जाएंगे। मैंने किताबें बेची बे उस शर्त की सूरत में, ताकि जब मैं पैसे वापस कर दूं वो मुझे किताबें वापस कर दें। और जब उसने किताबें उठाने की नीयत की, मैंने कहा ना आप उठाएंगे भी नहीं। मैं कहा फिर क्या करूं? मैंने कहा यही किताबें जो इस वक्त तुम्हारी मिल्कियत हो चुकी हैं, मैं इनको किराए पे लेता हूं।
ताकि क्योंकि तालिब इल्म या मुदर्रिस बग़ैर किताबों के ऐसे ही है जैसे एक फ़ौजी मैदान जंग में बग़ैर असलहा के। सही। मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, कैसे पढ़ा सकता हूँ? आगे किताबें, बड़ी बड़ी किताबें जिसकी मुझे ज़रूरत है वो मेरे हाथ से निकल गई। मैं तकरीबन 2 साल तक इन किताबों का किराया देता रहा और ये पैसे भी ख़त्म हो गए और वो जो मुद्दत थी बेशर्त की वो भी ख़त्म होने वाली थी। मैं डर रहा था कि या वो साहिब किताब आएगा या किताबें उठा के बेच देगा, मैं क्या करूं, या कहेगा मुझे पैसे दो, मेरे पैसे दो, वरना तुम्हारा वो जो है मुद्दत ख़त्म होगी, फिर तुम्हें वापस लेने का हक़ नहीं है। तो मैंने बाद ताजरों से, बाद अहले खैर से कहा कि खुदा तुम्हें हिदायत है, ये हौज़ा अमानत है, इमाम ज़माना की ये अमानत है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की अमानत है, मेरे साथ ताउन करो। तो उन्हें दबे लफ्ज़ों में इशारतन किनातन कहा कि अगर फतवा दोगे तो पैसे तुम्हें देंगे, खुम्स तुम्हें देंगे, अगर फतवे की मसूलियत अपने ओहदे नहीं लेते हैं आप तो हम पैसे खुम्स भी उसको देंगे कि जो हमें फतवा देगा। ये वो मुसीबत, ये वो बात थी जो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि मेरा पुराना तहैया था कि कभी किसी को फतवा नहीं दूंगा, फतवे की मसूलियत अपने कहते हुए कभी नहीं उठाऊंगा। लेकिन तंग आमद बजंग आमद मुझे फतवे के लिए अपना रिसाला अमलिया पहली दफ़ा मुझे छापना पड़ा। और उससे पहले प्रोग्राम ये था कि आमुसन हकीम की वो जो मिनहाजुस सालिहीन है उसी को अपने दुरुस्त करके, यानी अपने फतवे के मुताबिक करके उसको छाप दिया जाए, जैसे मैंने तौज़ीहुल मसाइल उर्दू में किया है पहले। लेकिन बाद में देखा कि इस किताब की मिनहाज सालिहीन की इबारत जो है आम फहम नहीं है। तौज़ीहुल मसाइल तो मेरे ख्याल में आपने हमने आप बैठ के उसकी इस्लाह की, मोहतरम खोई की तौज़ीह किया है जो उर्दू में। मुझे याद है कि हम सफर में तो 12-13 रातें बैठे थे, हम 13 रातें बैठे थे, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने इस्लाह किया था। भले क्योंकि वो इस्लाह करनी आसान है, 12 किताब लिखी हैं, उसमें वक्त लगता है। फिर मैंने कहा कि ये आम फहम नहीं है, तो मुझे एक अद्दीनुल क़य्युम के लिहाज से नाम से अरबी में पहला रिसाला अमलिया मैंने लिखा और उसके बाद उसका खुलासा छपा, जिसको मुस्तफ़ा दीन को, मुस्तफ़ा यानी मुंतखब दीन, ये दुनिया में पेश किया मैंने। और मेरे एक दोस्त ने आके मुझे कहा, हाँ तुम कहते थे मैं फतवा नहीं दूंगा, मैंने अब क्यों रिसाला अमलिया छाप रहे हो, मज़ाक के तौर पर और ताने के तौर पर भी। मैंने कहा मुझे 2 काम करने हैं, 2 कामों में से आप एक कर दीजिए, या मुझे इतने पैसे की ज़रूरत है हर महीने, वो मुहैया कर दीजिए और मैं अपना रिसाला अमलिया नहीं छापूँगा। और उसको वो क्योंकि छापे खाने में जा चुका था, मैंने कहा अभी उसको रोक देता हूँ, और या कोई वो काम करे जो मैं कर रहा हूँ तालिब इल्मों के लिए, वो करे। तो सूरत में भी मैं अपने कोने में, नजफ़ में जिस कोने में बैठा था उसी कोने में वापस चला जाऊँगा, और तुम्हें 2 महीने की मोहलत है कि ऐसा करो। 2 महीने ख़त्म होने से पहले उसने मुझे कहा कि जब आपका रिसाला अमलिया छप जाए तो मुझे उसके नुस्खा भेज देना। इसका मतलब यह है कि वो जिम्मेदारी निभाने से उसने कहा कि मैं दोनों में से कोई भी आपके लिए नहीं कर सकता। और मैंने जो हौज़े के लिए किया उस वक्त क्योंकि हुकूमत से इजाज़त नहीं देती थी, तो मैंने किताबें छापने की, कोई दीनी किताब का एक वर्ग कभी छापता था तो साम उसको भले कतल कर देता था। ये हालत थी। खुफिया तौर पर मैंने उन किताबों की कापी बनानी शुरू की, इस तरह से फोटो करनी शुरू की। छोटी किताब से लेकर रसाइल मकासिद तक सब की कापी बना दी। और ये खुदा ने मुझे ज़हन में दिया, मैंने बास पार्टी के उन आदमियों को तलाश किया कि जो अक़ीदे के तौर पर बासी नहीं थे, अक़ीदा वो शिया थी, भले उनके पास कापी की मशीनें थीं, उनसे मैंने तय किया कि वो कापियाँ करें। इसका मकसद ये था कि वो हुकूमती नज़र से मख्फी रहेंगे, हुकूमत पर उनकी आँख नहीं आएगी। यानी मुश्किल तरीन हालात में भी तालिब इल्म को आपने फ़ोटो कापी की किताब मुहैया की और उस्ताद मुहैया मुहैया किए।
मुफ्त किताबें तालिब इल्म को और इस तरह हौज़ इस अलमिया तरह को हौज़ा के दोबारा मैदान में खुदा इह्या हुआ और हौज़ अलमिया और जो है तमाम मदारिस की तरमीम मैंने की, माशाअल्लाह, तमाम मदारिस की शेख साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम मदारिस की। और उसके बाद हौज़ा जो है, इसीलिए किसी ने मेरे पहले जो कॉपी छपी थी मेरे दीनों कहीं भी, उस पर मुजद्दिद हौज़े की हैसियत से बस किसी ने लिख दिया कि तुम मुजद्दिद हौज़ा हो। अल्लाह आपको सलामत रखे। इस वक्त हौज़ अलमिया की क्या कैफियत है और कितने तालिब इल्म इस वक्त हैं? इस वक्त तकरीबन हौज़ा जो है पूरी तरह अपने मैदान में आ चुका है और कई दरस खारिज हैं, मैं भी दरस खारिज देता हूँ, मेरे भाई और जो मराजे हैं वो भी दरस खारिज दे रहे हैं, और जो मेरे शागिर्दों में से भी कुछ दरस खारिज दे रहे हैं नजफ़ में, जिन्होंने मुझसे पढ़ा था, मुक़द्दमात या सतूह पढ़ी थी, वो भी दरस खारिज दे रहे हैं इस वक्त। हौज़ अलमिया के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या मुस्तकबिल सोचते हैं? हौज़ा क्या इल्मी मुतमईन जो हैं आप इंशाअल्लाह मैं इन हालात इंशाअल्लाह में? ताला हौज़ा पूरी तरह मैदान में आ चुका है, और मैं इस हौज़े को तमाम हौज़ों की मादर समझता हूँ, माँ समझता हूँ, और तमाम हौज़ों का रहबर समझता हूँ। ये हौज़े जो है ये हमेशा कैफियत के एतबार से दूसरों हौज़ों पर सबकत की है इसने, न कमियत मकदार के एतबार से। हो सकता है कि यहाँ के तालिब इल्म दूसरों हौज़ों के लिहाज से आदत में बहुत कम हो, लेकिन वहाँ के रहने वाले इस हौज़े में आने की तमन्ना रखते हैं, लेकिन इस हौज़े में पढ़ने वाला किसी और हौज़े में जाने की तमन्ना नहीं रखता। सवाल जो मैं करना चाहता हूँ, जो हमारे अवाम नहीं समझते, और इस वक्त क्योंकि शिया मरजइयत जो है वो सियासी एतबार से भी एक बहुत बड़ी ताकत बन के दुनिया के सामने आई है, जबकि पहले भी थी वो, लेकिन आजकल के सियासी तनाजुर में जब हम आलमी सतह पे देखते हैं तो शिया मरजइयत का रोल जो है वो एक इंतहाई मुस्बत, इंतहाई मुस्तहकम, मजबूत रोल है, और उस मरजइयत के मकाम को तोड़ने के लिए और उस मकाम को गिराने के लिए दुश्मन जो है वो बरसर पैकार है, दिन रात कोशिश है, और मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें, मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज पे इख्तलाफी आरा को फ़रोग़ देकर इस मकाम मरजियत को गिराने की कोशिश करता है। मैं अपने उन चंद मेहरबानों के लिए इन चीज़ों की वजाहत चाहता हूँ ताकि उनके ज़हनों में अगर कोई मुगालता है तो वो वाज़े हो जाए, क्योंकि अहादीस में या रिवायात में लफ्ज़ फ़क़ीह इस्तेमाल हुआ है, फ़ुक़हा इस्तेमाल हुआ है, फ़र्ज इला रुवात अहादीस से ना हुआ है, अम्मल फ़ुक़हा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इस वक्त जो इस्तिलाह राइज है वो मुज्तहिद आज़म, मर्जे, आयतुल उज़्मा, ये अलक़ाब हैं जो इस वक्त मुतरादिफ़ के तौर पर चल रहे हैं, और इस वक्त हमारा मुखालिफ जो है इस मकाम मरजइयत को दागदार करने के लिए इन अल्फाज के का सहारा लेकर लोगों में इबहम पैदा करना चाहता है कि अहादीस में तो फ़क़ीह का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ये मर्जे कहाँ से आ गए, ये आयतुल उज़्मा कहाँ से आ गए, ये इमाम मासूमीन के अलक़ाब है, ये एक गैर मासूम के लिए किस तरह आ चुके हैं। एक तो ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि फ़क़ीह जो वाक़ईन उमूर शरिया में इज्तिहाद करता है और अहकाम शरिया के सिलसिले में कुरान और सुन्नत की रोशनी में इज्तिहाद के बाद अहकाम जारी करता है, और फिर ये भी कि वो इज्तिहाद के लिए जो कवायद आप इस्तेमाल में लाते हैं वो फ़ुक़हा के ईजाद करदा है या इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें उसका हुक्म दिया है। और फिर एक और चीज़ जो मैं ख़ास तौर पर इसी सवाल के ज़ैल में अर्ज़ करना चाहता हूँ, एक ये भी मुगालता पैदा किया जाता है कि मराजे इज़ाम जो हैं या मुज्तहिदीन या फ़ुक़हा जो हैं उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो खुम्स इकट्ठा करने के लिए ये सब कुछ किया है। क्या इसके अलावा भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं मुज्तहिद आज़म की, या सिर्फ माल इमाम या खुम्स वसूल करके उसको मदारिस पे या अवामुन्नास की ज़रूरत के लिए ख़र्च करना मकसद है, या ये है कि नहीं इसके अलावा कुछ और भी नायब इमाम की हैसियत से भी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इससे भी हसास तर हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल सके कि सिर्फ खुम्स ज़कात लेना या हकूक़ मालिया वसूल करना मरजइयत की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि इससे कई हसास ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसमें मसलन आइली कवानीन के हवाले से मसाइल आ जाते हैं, बहुत से दूसरे ऐसे मामलात हैं जो ज़िम्मेदारियाँ मर्ज वक्त पर आयद होती हैं जिसका कोई वारिस नहीं है, उसका वारिस जो है वो नायब इमाम या इमाम मासूम, उनके अदम मौजूदगी में नायब इमाम मौजूद है। तो इस किस्म की सिलसिला में चाहता हूँ मुख्तसर अल्फाज में, जामे अल्फाज में ऐसी वजाहत हो ताकि हमारे जो दोस्त इन प्रोपेगेंडा के ज़रिए मुतासिर हो रहे हैं वो इस
پراپوگنڈے کی نظر نہ ہو اور ان کو صحیح راستہ ملے کہ مرجعیت کا مقام کیا ہے، اور یہ زعامت عامہ جو ہے یہ حقیقت میں امام زمان علیہ السلام کے حکم کی روشنی میں ایک تسلسل ہے جو امام زمان علیہ السلام کے ظہور تک جاری و ساری رہے گا۔ دیکھیے میرے محترم، پہلا یہ ہے کہ یہ جو القاب ہیں علماء کو دیے جاتے ہیں مرجع کی حیثیت ہے۔ کلمہ مرجع خود امام زمانہ نے فقہا کو مرجع فرمایا ہے، فرماتے ہیں فرجعوا الی روات احادیثنا، کہ یہ تمہارے لیے مرجع ہیں، اس کی طرف رجوع کرو۔ مرجع معنی اس شخص کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان رجوع کیا جائے۔ خود امام نے فرمایا کہ فرجعوا الی، یعنی روات احادیث، روات سے مراد صرف وہ کیا کہتے ہیں ڈاکیہ نہیں ہے، صرف فرامین کو بیان کرنا، فرامین کو بیان کرنا، ان سے لو۔ اور بس بعض روایت میں ہے ان کی تائید کے لیے کہ الراد علیہم کالراد علینا، جو علماء پہ رد کرے گا، ان کی بات کو مسترد کرے گا، اس نے امام کے احکام کو اور فرامین کو مسترد کیا۔ باقی رہا کلمت آیت، آیت اللہ، اس کو پہ اعتراض کرنا نہایت دین اور قرآن سے دوری کا سبب ہے۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی ہر پیدا کی ہوئی چیز، خواہ وہ پتھر ہو یا کوئی حیوان ہو یا کوئی درخت ہو، درخت کا خشک پتا بھی خدا کی آیت ہے۔ آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت کے معنی نشانی، آیت کے معنی ہے کہ جس سے انسان فکر کرتے خدا کی طرف اس کو ہدایت ہوتی ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے ہر چیز کو آیت کرا۔ جب آپ ایک پتھر کو آیت اللہ کہہ سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے خشک پتے کو آپ آیت اللہ کہتے ہیں، اس عالم کو آپ کو آیت اللہ کہتے ہوئے کیوں آپ جھجکتے ہیں؟ کیوں آپ کے دل میں درد پیدا ہوگا؟ صحیح۔ باقی رہا آیت اللہ العظمیٰ، یہ ائمہ کے القاب میں سے ایک لقب، امیر المومنین علیہ السلام کی ایک زیارت میں آپ کو یہ اس لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ امام صادق یا کسی اور ائمہ میں سے کسی نے، امام جنہوں نے ہمیں زیارت تعلیم فرمائی، اس میں امیر المومنین آیت اللہ العظمیٰ یا آیت اللہ الکبریٰ اس نام سے ارشاد فرمایا۔ جو لوگ عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عظمیٰ یا کبریٰ یہ اس میں تفصیل ہے، صیغہ مؤنث ہے، اکبر اعظم سے، اکبر سے، کبریٰ مؤنث اکبر سے، عظمیٰ صیغہ مؤنث اعظم سے، اور اس میں تفصیل جو ہے ایک دوسرے کی نسبت سے فضیلت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ کہے فلاں میرا بیٹا اس بیٹے سے اکبر ہے، یعنی بڑا ہے، فلاں بیٹا یہ پہاڑ اس پہاڑ سے اعظم ہے، بلند ہے، یعنی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر خدا کی نشانیاں جو ہیں آیت ہیں ایک دوسرے سے بڑی ہو سکتی ہے، وہ اس کی نسبت سے عظمیٰ ہوگی، ولو دوسرے کی بعض لحاظ سے فضیلت حاصل ہوگی۔ امیر المومنین آیت عظمیٰ ہیں، رسول کے علاوہ سب آیات سے عظمیٰ ہیں، لیکن رسول سے تو عظمیٰ نہیں ہے، اس سے نہیں ہو سکتے، وہ رسول عظمیٰ ہوں گے ان سے نہ۔ اس طرح باقی ائمہ آیت عظمیٰ ہوں گے لیکن وہ امیر مومنین سے عظمیٰ نہیں ہو سکتے، کیونکہ حکم ہے ابوہما خیر من الحسن، اس کو زمانے کی حیثیت سے دیکھ سکتے ہیں، زمانے کی حیثیت سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن منزلت کی، عمدہ منزلت کی حیثیت سے، کیونکہ امام زمانہ زندہ ہیں، وہ آیت عظمیٰ ہیں، لیکن وہ باقی کائنات سے عظمیٰ ہیں۔ اور فقیہ کو، جس کو مرجع کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے فقہا سے زیادہ علم رکھتا ہے جو اس کے علم کے پلے کے نہیں ہے، ان کے لحاظ سے وہ آیت عظمیٰ ہے، نہ یہ کہ ہر لحاظ سے وہ آیت عظمیٰ ہے، بھلے اس لیے آیت عظمیٰ آیت کے لحاظ سے۔ تو کس معیار پہ ہم اس کو اس سے اعظم کہیں یا اس کو اس سے عظمیٰ کہیں یا اس سے اس کو بلند کہیں، یہ بھی ایک نسبتی چیز ہے۔ پہاڑ جو ہے انسان کی نسبت سے بڑا ہے، لیکن اسلام انسان کی عظمت کے لحاظ سے وہ بڑا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک اضافی اور نسبتی ہے حالت ہے۔ ہو سکتا ہے
کہ ایک چیز اس کی نسبت سے آدم، آپ کے 2 بچے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ عربی میں آ کے کہیں کون سا بچہ بڑا ہے، آپ کہتے ہیں یہ بچہ اکبر ہے اس بچے سے، تو اب خدا کو بھی اللہ اکبر کہتی ہے، تو اس بچے کو اپنے اکبر کیوں کہا ہے؟ صحیح، اس کا خدا اکبر ہیں سب سے، سب موجودات سے. یا اس کا معنی امام صادق نے کتاب معانی اخبار میں یوں فرمایا خدا اکبر من ان یوسف، خدا کی اس سے بلند ہے کہ آپ اس کی ہمارے توصیف کمال کو ادراک کر سکیں. جب خدا کو بھی آپ اکبر کہتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی اکبر کہہ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں ایوکما اکبر، دونوں بیٹوں سے پیچھے، وہ کہتے ہیں انا اکبر، میں اس سے بڑا ہوں. اس کا مطلب یہ آپ نے خدا کا لقب اس کو دے دیا ہے. یہ لوگ ایسے سوالات جو ہیں زبان عربی سے دوری اور ان کے دلوں میں علماء کے اور مذہب کے نزدیک ایک کینہ ہے جس کو اس طریقے سے وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. خدا مجھے بھی اور سب کو ہدایت دے. باقی رہا آپ کے سوال کے دوسرے پہلو کہ مرجعیت کا دور، مرجع کا کام کیا ہے اس حالت میں. ہمیشہ مراجع اپنے وقت کے لحاظ سے لوگوں کے اجتماعی سیاسی حالات کو سنوارنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اور ہمیشہ کیونکہ حکومت تاریخ میں غیر شیعوں کے ہاتھ میں عراق یا جسے عراق میں رہی تھی، اس لیے ہمیشہ ہمارے علماء بھلے ایک معارضے جس کو آپ اپوزیشن کرتے ہیں اسی حیثیت کو آپ نے علماء نے اختیار کیا. اور سیاستدان جانتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہی حکومت کو سنوارتی ہے، وہی حکومت کو بہراور روی سے روکتی ہے، وہی وہ حاکم کو اور وزیروں کو اور پریزیڈنٹ کو صحیح راستے پر چلنے پر مجبور کرتی ہے. اگر اپوزیشن نہ ہو، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو تو وہ جو چاہے کیا کرے گا. انسان کبھی سیر ہونے والا نہیں ہے. تو اسی لیے ہمارے علماء کی ایک مفصل تاریخ ہے اس مقام پہ ہمیشہ اپوزیشن میں رہے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے ان کے ہاتھ میں یا ان کے جو ماننے والے ہیں ان کے ہاتھ میں اکثر ممالک عالم میں نہیں تھی. اس لیے اپوزیشن کی حیثیت سے نجف میں بھی ہم نے کام، اور ہمارے علماء نے وظیفہ انجام دیے. بھلے شیخ طوسی سے لے کر ان کی اپوزیشن میں تھے، اس لیے ان کے مکتبے کو بغداد میں جلایا گیا، ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ نجف میں آئیں. اس کے بعد ہمیشہ نجف کے علماء دوسری جو حکومتیں جو اسلام کے کام پر، اسلام پہ نام سے آئی تھی یا اسلام کے نام پہ نہ آئی، وہ بے راہ روی کرنے ان کے سامنے ایک نیزے کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے کھڑے رہے اور ان کو ڈراتے رہے اپنے فتووں سے. اور اس سے واضح وہ حالت تھی جب حکیم مرحوم نے کمیونسٹوں کے مقابلے میں وہ فتویٰ جاری کیا تھا اور کمیونسٹ کو کفر کا فتویٰ دیا تھا، کیونکہ اس وقت کمیونسٹ تقریباً عراق پہ چھا چکا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ تمام مساجد کو تباہ کر دیا جائے، تمام ائمہ کی قبور کو یا سیر و سیاح کے جگہ بنا دی جائے یا تباہ کر دیا جائے. اس شیر کے بچے نے وہ فتویٰ دے کر شیوعیت کمیونسٹی کو ہمیشہ کے لیے عراق میں ختم کر دیا. دنیا میں بلکہ اس کا مقدمہ ہو گیا دنیا میں ختم ہونے کا. اور اب ہمیشہ ہم اس پوزیشن میں رہے ہیں، اور جب صدام کا زمانہ تھا ہم اسی پوزیشن میں تھے، اسی حالت میں تھے. صدام کے بعد بھی ہم نے حکومت ہاتھ میں لینے کی فکر نہیں کی، نہ میں نے نہ میرے بھائی جو باقی مراجع ہیں، بلکہ حکومت کو نصیحت کرنے کی کوشش کی، حکومت کو صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کی، حکومت کو بتایا کہ کیسے مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی جائے. جب دہشت گردوں نے خارجی ملک سے آ کر امام حسن اور امام عسکریین کے حرم کو گرایا، بھلے تو میں نے اور میرے باقی بھائی مراجوں نے مہار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور شیعوں کو سکون کی دعوت دی، اور ان کو آرڈر دیا کہ آپ خشک ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، ہم اس موضوع کو نبھائیں گے. اور الحمدللہ وہ نبھایا ہم نے خوب. آہستہ آہستہ وہاں دہشت گردوں کو دور کیا گیا، اور اس کے بعد میں نے خود وہاں زیارت کا منصوبہ بنایا تاکہ اس زیارت کو دنیا میں نقل کیا جائے، تاکہ شیعوں کے دل میں سکون پیدا ہو کہ ہمارا ایک مرجع وہاں پہنچ چکا ہے، زیارت کر رہا ہے، تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو کہ اب اس حرم کی دوبارہ تعمیر شروع ہوگی، اور وہ ہو گئی ہے، اور باقی زائرین کی راستہ ہموار ہو گیا ہے اور زیارت مومنین کر رہے ہیں.